वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि वो दिन आ गया जिसका बहुत सारों को इंतजार था। मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे शादी की तैयारियां वर्सेस रमजान की तैयारियां। ये बताइए कि ज्यादा शादी की तैयारियों में मजा आ रहा होता है या रमजान की तैयारियों में? हाँ, हमारे लिए तो हर दिन ही खूबसूरत है जो अल्लाह ताला ने पेश कर दिया। हम अगर उसमें से हर चीज को अल्लाह की रजा समझते रहे ना, तो आप देखेंगे कि वो एक जुमला कहने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात बड़ी प्यारी कहता है। और वो क्या है कि मोमिन के तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। चलिए आज का पहला जम यही बना दें। मोमिन के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। और आपको अंदर खाते की बात बताऊं, असली लड्डू भी होते हैं, खास तौर पे कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के इर्द गिर्द। किसी की खुशी, किसी का मुबारक, किसी का बच्चा हुआ, किसी का अकीका, किसी की मंगनी, स्कूल में सबसे पहले लड्डू आते हैं। यहाँ लड्डू मैंने नहीं देखे, वैसे पंजाब उधर नॉर्वे में जलेबियां और लड्डू बहुत आते हैं। मिठाई भी आती है, इधर चॉकलेट्स आते हैं। आप लोग माशाल्लाह मीठे खाते हैं, रंग बिरंगे किस्म के। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक तो लड्डू बाहर के होते हैं ना, और एक दूसरे लड्डू हैं जो दिल में फूटते हैं। आप लोगों ने ये शायद कभी मुहावरत तो नहीं सुनी होगी बात, दिल में लड्डू फूटना। अगर अभी तक आपने इसको नहीं टेस्ट किया ना, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि इस रमजान आपके दिल में लड्डू, बोलिए, फूटने लगे। और अब मैं तस्वीर से देख रही हूँ जो इसकी स्लाइड बन बन के आनी है ना, सारे शहर के लड्डुओं के एडवर्टाइजमेंट में देनी है। लेकिन ये हकीकत है, बंदा मोमिन बहुत कमजोर है। अल्लाह ने आपको मुझे दुनिया में जो कुछ भी दिया है, उनमें से बहुत प्यारी नेमतों में एक नेमत कुरान की है। तो आइए पूरे शऊर से आज मैं आपको भी बता भी देती हूँ, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ मैच करें। हाँ, कोई चीज अगर आपको समझ आई कि जी ये तो नहीं, तो भी कल का भी दिन है इंशाल्लाह। और वेलकम रमजान तो होते ही रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं और आप आज के इस दिन को देख सकें। तो आज इंशाल्लाह इस सेशन को सुनने के बाद आप सबको क्या करना है, क्या मिलना है, इस्तकबाले रमजान के 14 तरीके, 14th वे ऑफ हाउ वी कैन वेलकम द रमजान। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कभी कोई मेहमान आने वाला हो, तो आप उसके बारे में सोचते हैं ना कि मेहमान को क्या फूल पेश करने हैं, अच्छा बारात आएगी तो क्या करना है, और बाकी बातें मुझे लगता है आपको मेरे से ज्यादा समझ आती हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह रमजान एक मेहमान, और हम वी आर रेडी टू वेलकम हिम और हर, वट एवर जो भी कह लीजिए। फिर आज की गुफ्तगू में एक बहुत खूबसूरत टॉपिक आने वाला है। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये मैंने 14 तरीके भाग भाग के करा देने हैं आपको। और फिर सेकंड टॉपिक बीच में आपको देंगे एक छोटा सा, यानी एक रिकैप का स्लॉट। तो फिर हम करेंगे माह रमदान और कुरान करीम, इनके दरमियान मुश्तरक खूबियां क्या हैं, यानी सिमिलैरिटीज बिटवीन मंथ ऑफ रमदान एंड कुरान। और उसके बाद फिर अगर आपकी हिम्मत हुई, ताकत हुई, तो कुछ चीजें जिससे हम रमजान से मुतल्लिक सवालात जवाबात लेंगे। और हमारे जो साथी हमारे साथ सुन रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह कल संडे का लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल किस्म का होगा, और उसमें जो होगा वो आपको कल बताएंगे। एक्साइटेड है? कितने लोग एक्साइटेड हैं? चलिए शुरू करते हैं। आप भी और मैं भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से, आफियत के साथ, बेहतरीन तरीके से आज के इस वक्त का हक अदा करने वाला बनाए। और हम सब के साथ माशाल्लाह आपके, मैं इस वक्त तसव्वुर में यहाँ अटलांटा इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हदीस नेमत के लिए ये बता देती हूँ कि आज का ये हमारा सेशन हमारे बड़े ही दिल के करीब इदारे अटलांटा इंस्टीट्यूट से हो रहा है। और अल्लाह करे कि इसकी खैर पूरी दुनिया में फैले। और ये नहीं हो सकता कि रोशनी देने वाले अंधेरों में रहे। हीटर को हाथ लगाएं तो हाथ जलता है, तभी तो दूसरों को हीट देता है। वो हीट दूसरों को क्या देगा जिसके अपने अंदर हरारत नहीं, और वो दूसरों को क्या रोशनी देगा जिसके अपने अंदर अंधेरे हों। तो बिल्कुल इन्हीं सारी बातों को जहन में रखते हुए आप लोग इंशाल्लाह जहन में रखिएगा कि मेरे जहन में आप सब हैं जो मेहमान, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गिनने जुनने की बताने की ना जरूरत होती है ना उससे कोई फायदा है। लेकिन मैं चंद शहरों के नाम ले लूंगी, बाकियों वालों ने नाराज हो जाना है, तो बेहतर है कि मैं किसी का भी नाम ना लूं। लेकिन मैं आप सबको कह सकती हूँ कि इस वक्त मैं
پورے دل اور دماغ سے انٹرنیشنل اپنے ان سارے سننے والوں کو جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن رہے ہیں، اس کی کوششوں میں ہیں، اور پھر اس کے اندر سے جتنی اور خیر نکلنی ہے جس کا آپ کو مجھے اندازہ بھی نہیں، تو آپ سب میرے اس وقت مہمان ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ویلکم دا رمضان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہاؤ ٹو ویلکم رمضان، استقبال رمضان کے تقریباً 14-15 طریقے آج ہم سیکھیں گے، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام جو کہ اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن 2024 سے پہلے کا ایک پروگرام ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو کیسے خوبصورت طریقے سے ویلکم کہیں۔ سوال لکھیے کہ بندہ کس کو ویلکم کرتا ہے، لکھیے۔ ہم نے اردو میں پنجابی میں ایک جملہ سنا ہے، آپ کے لیے تو ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، رات میں آؤ یا دن میں آؤ۔ آپ بھی سارے اپنے اپنے محاورے سوچ لیں، جی آیا نو، آپ کے لیے تو جی آنکھ پلکیں بچھائی ہوئی ہیں، پلکیں بچھانے کی باتیں بھی ہیں۔ وہ مجھے ایک شعر بھی یاد ہے، یہ شعر تو غلط ہی ہونا، یہ تو میں آپ کو بھی سے بتا دیتی ہوں، لیکن بہرحال اس میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ عباد صبا کچھ سنا تو نے بھی، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ کیا ہم بھی کبھی رومانٹک ہوتے تھے؟ اور میں نے اس وقت یہ بولا ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں وہ پرانا سا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ جہاں سے میں نے شعوری طور پر اس سفر کو شروع کیا تھا، میں وہاں اس دن ایک ایسے ہی تھی جیسے آج آپ میں سے بہت سارے ہمارے پیارے پیارے ساتھی ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم سب اس وقت اپنے آپ کو ادھر محسوس کر رہے ہیں نا، تو کبھی کسی نے ہمیں بھی بلایا تھا۔ اگر آپ مجھ سے دل کی باتیں چاہتے ہیں تو میں ذرا آہستہ آہستہ بات کروں گی، اور اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو انڈیل کے دے دوں تو پھر گھونٹ گھونٹ بھرنے کی بجائے پورا گلاس بھرائے۔ لیکن میں اس وقت تصور کی نگاہ سے کراچی کے ایک ایسے علاقے کے اس چھوٹے سے مدرسے میں ہوں کہ جس میں شعوری طور پہ قرآن کا سفر شروع ہوا، اور وہ بھی ایک رمضان ہی تھا، اور اللہ کرے کہ جس طرح اس رمضان نے میرا دل کھولا، آج اس سال اس رمضان میں آپ میں سے بہت ساروں کے دل کھل جائیں، پہلی بات ہے۔ تو وہاں یہ شعر مجھے یاد ہے کہ بچیوں نے کسی کے آنے پہ اور ایسے ہی پڑھا، یعنی لکھا ہوتا تھا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مدرسوں کا سٹائل کیا ہوتا ہے، جلسوں کا، اور جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو ابھی میں نے یہ شعر پڑھا ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا، تو یہاں ساتھ ہی میرے دل میں ایک درد بھر گیا کہ میری وہ پہلی روحانی طور پہ شعوری طور پہ جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ٹیچر جنہوں نے واقعی میرے دل میں قرآن کی محبت ڈالی، وہ اسی پچھلے رمضان سے اس رمضان کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آئیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر میرے بات کوئی میری یہ بات سنے تو میرے لیے بھی دعا کر دے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ شمع سے شمع جلاتے جائیں، دیے سے دیا جلتا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اللہ کی رحمتوں سے اتنے پھر آپ کو اس کے زیرو لگ کے ملتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ کیا ہو؟ آپ کسی کے لیے کوئی ایک بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس وہ ایسی باتیں کرنے کرانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں جمع کر دیتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا تذکرہ آ گیا، دل میں بات آ گئی۔ تو ہمارے اسلاف سلف صالحین رمضان کو ویلکم کیسے کرتے تھے، کب کرتے تھے، اور کیا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا؟ اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو بہت خوبصورت طریقے تھے ان کے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی رمضان کا استقبال کیسے کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ ہم ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی گرج، کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں کسی سے کوئی بغض نہیں ہوتا تھا۔
کسی نے کہا کہ آپ اپنے رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو کہا صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ اپنی نیتوں کو درست کرتے تھے۔ آج میرے آپ کے لیے علم کے دروازے بہت سے کھلے ہوئے ہیں، بہت سہولتوں کے ساتھ دین لیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے۔ وی آر فرام آور کمفرٹ زون، اپنے گھروں کے کمفرٹ زون سے بیٹھ کر اس وقت بھی دین کی بات لے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے لیے نکل کر بھی آئے۔ یاد رکھیے، علم ایک عام چیز ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھیے۔ تو اگر میں ترتیب کے ساتھ چلوں، 14 ویز جو آپ کے لیے نوٹ کیے گئے ہیں، تو اس میں سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ جب رمضان کا مہینہ، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہاں میں اتنی سی بھی بات بتا دوں کہ یہ صرف رمضان کے چاند کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چاند کے لیے۔ اور دعا وہی ہے جو آپ سب کو اکثر آتی ہے، میرے ساتھ بولنا چاہیں، اپنے دل میں مانگ لیں کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ اس وقت مانگیں گے جب آپ نئے چاند کو دیکھیں گے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جس مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے تو نظریں گھڑی پہ ہوتی ہیں۔ پہلے دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کر دیکھتے تھے، اور مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے طلع بدر علینا، طلع بدر علینا، ہم پر ایک ایسا 14ویں کا چاند روشن ہوا کہ ہم اس کے انتظار میں بےتاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے منسوب یہ ایک جو نظم ہے، صرف اس کو ذہن میں رکھ کر سوچ لیجئے، اگر تو ہمیں رمضان کا انتظار ہے تو ہم اس کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہوتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے لکھیں، سب سے بڑی چیز، رمضان کے چاند کو دیکھنے سے بھی پہلے کی چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ عمل القلب، دل کا عمل ہے، قلب کا عمل ہے۔ زبان پہ جب وہ بات آ جاتی ہے نا تو وہ قول بن جاتا ہے۔ قول میں اور عمل میں یہی فرق ہے۔ تو لہٰذا جب ہم دل کی نیتوں کو خالص کریں، یہ کیا ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھیے گا۔ دیکھیے، اخلاص کا لفظ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ میں پہلے آپ کو اس کی دنیاوی مثال دوں۔ آپ کے گھر میں دعوت ہے، کس دل سے بنائی؟ الحمدللہ۔ مارے بند ہے، مجبوری کے نام پہ، شوہر نے کہہ دیا اس لیے، یا پھر آپ کے اپنے دل سے دی؟ کسی کو گفٹ دیا، کیا کریں دینا پڑتا ہے نا، کیا کریں پھر نہ کریں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یا پھر دل سے دیتے ہیں۔ میں نے دو مثالیں بھی دی ہیں آپ کو، کھانا پکانے کی اور کسی کو گفٹ دینے کی۔ کیا دن میں کئی بار آپ اور میں خود بھی ایسی چیزوں پہ نہیں رہتے؟ جو کام پورے دل سے کریں گے، پوری اخلاص نیت سے کریں گے، اس میں آپ کا اخلاص ہوگا۔ تو استقبال رمضان کے لیے آپ کو مجھے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے۔ نیت کا عمل، نیت کیسی ہے، اور وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ نیت اچھی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ پھر آپ اسی کے ساتھ خود کو ڈال لیں کہ خود کو بدلنے کی نیت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دوا کھائیں اور صحت نہ ہو، بہت ہی ہیلدی فوڈ لیں اور ہیلتھ اچھی نہ بنے، صحت اچھی نہ ہو، بہت واک کریں، جسم پھر بھی سٹف رہے، تو کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ کہتے کوئی چکر ڈاکٹر صاحب، بچے کو پوری گولیاں دیں، دوائیاں بھی دیں، وقت پہ دی، لیکن نہیں۔ آپ کے میرے اندر جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تو آج آپ نے ایک نیت کرنی ہے کہ میں نے خود کو بدلنا ہے۔ ہر روز اپنی ایک ایسی عادت جو آپ کو اپنے اندر خراب لگتی ہے، جسے آپ بدلنا چاہتی ہیں، چپکے چپکے اپنی ڈائری میں نوٹ کریں۔
اپنے لیے ٹپس لکھیے، اور آج سے آپ کی وہ ڈائری کھل جانی چاہیے کہ جس ڈائری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ نے پورا مہینہ بلکہ اس سے بھی زیادہ دن گزارنے ہیں۔ کسی کو نہ بتائیں، کسی سے نہ پوچھیں۔ حالانکہ لوگ خوش ہوتے تھے، ہمارے سلف صالحین اس وقت خوش ہوتے تھے جب لوگ ان کو ان کی برائیاں بتاتے تھے۔ آج عموماً لوگ تعریفیں سن سن کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ خود سے بھی کہیے، اپنے گھر والوں سے کہیے، کڑوا گھونٹ بھر لے نا، کیونکہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی۔ آپ زہر سمجھ لیں چلے تنقید کو۔ پوچھ لیں اپنے شوہر سے، میں اس مہینے کیا بدلوں؟ اپنی ساس سے پوچھ لیجئے، بہن سے پوچھ لیے، اور کچھ نہیں تو دوستوں سے پوچھ لیجئے، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، آپ کو برا بھی نہیں لگے گا اگر وہ کچھ زیادہ ہی کہہ جائیں گی، لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار رہیے۔ آپ جتنا زیادہ خود کو بدلنے کی نیت کریں گی، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ یہ رمضان آپ کو فائدہ دے دے گا۔ ہم ساری دنیا کو بدلنے کے دعوے دار، ہم نکلتے ہیں گھروں سے، ہم دنیا کو فائدہ دینے جا رہے ہیں اور خود ہی نہیں فائدہ لیتے۔ ہماری زندگیوں میں ایسی کوئی چیز جس سے آپ خود فائدہ نہیں اٹھا رہے، مان لیجئے دوسرے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ یہ رمضان آپ کو فائدہ دے دے گا۔ ہم ساری دنیا کو بدلنے کے دعوے دار، ہم نکلتے ہیں گھروں سے، ہم دنیا کو فائدہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ ہوگا دنیا کے بعد آخرت میں۔ ریفلیکشن، اقرا کتاب کفا بنفسک، آگے آپ سب کو پتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو بدلنا چاہیں گے، آپ اتنی نہیں محنت کریں گے۔ سونے کی عادتیں، جاگنے کی عادتیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی نیت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں یہ خیر آتی جائے گی نا، آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بدلنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ مشکل ہوتا ہے، یہ میں مانتی ہوں، تبدیلی بہت مشکل ہے۔ یہ جو ہمارے ملکوں میں بھی نعرے لگتے ہیں نا، تبدیلی اور تبدیلی، لوگ تو تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کئی ہمارے جیسے پیارے ماشاءاللہ جب اپنے پیارے دوستوں ساتھیوں کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے تو مجھے بدل ہی دیا۔ ادھر ہی آپ کی دوستوں کے دل بند ہو جاتے ہیں، میں نے نہیں بدلنا۔ کوئی بیوی قرآن پڑھنے گئی تو میاں نے کہا پڑھ لو لیکن تم نے بدلنا نہیں ہے، مجھے کوئی یہ نہیں کرانا، وہ نہیں کرانا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے دماغوں میں یہ ایک احساس محرومی ہے۔ میں تو اس کو احساس محرومی کہتی ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہمارے سروں پہ کوئی سینگ آ جائیں گے۔ نہیں، اپنی پرسنل لائف میں دیکھیے، کیا آپ اور میں خود اپنی کئی عادتوں سے تنگ نہیں ہیں؟ سچ بتائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کیوں نہیں بدل پاتے؟ اس لیے نہیں بدل پاتے کہ مجبوری ہے۔ کسی نے کہا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے، لیکن عادتوں کو ہٹانا، عادتوں کو بدلنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر چلیں گے اپنے آپ کو، اتنا زیادہ آسانیوں کے معاملے ہوں گے، اور جتنا بندوں کے سامنے لائیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدلنے کی خواہش رکھیے، تمنا رکھیے، اور اپنا ایک نیا سینگل لیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اس کو ایک پتلی سی لڑکی کی تصویر کے اوپر اس کا چہرہ چپکا کے دکھاتے ہیں، دیکھیں آپ ایسی لگیں گی۔ آج کل تو ایسی کئی بیکار چیزیں آپ کو بھی ادھر ادھر دکھتی ہوں گی نا، میرا ریڈ فون دے دیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ورک آؤٹ سے پہلے، ورک آؤٹ کے بعد، کہتے ہیں نا ایسی چیزیں۔ بالکل اسی طرح سے دوسری کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ وہ تصور کی نگاہ سے کہ میں اتنی دبلی لگ رہی ہوں، میں اتنی پتلی لگ رہی ہوں، میں اتنی حسین لگوں گی، تو وہ محنت کر جاتے ہیں۔ تو ویژولائز کریں۔ چلیے میں ایک جملہ بولوں، آپ کا دل چاہے تو اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا۔ آپ ویژولائز کریں کہ رمضان کے بعد آپ کے بالکل قریب آپ کے ساتھ رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ گواہی دیں، گھر والے، قریب والے بھی گواہی دیں، دور والے بھی گواہی دیں کہ آپ بدل چکی ہیں۔ بالکل آپ یقین کریں، اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ میں چینج ہو سکتی ہوں، میں بدل سکتی ہوں، میرے اندر بدلاؤ آئے گا۔ اور کون سی باتیں جو میں تھک چکی ہوں دوسروں کو کہہ سن کے،
اور کئی ہماری ناکامیوں کے پیچھے ہماری کوئی ایک ہی عادت ہوتی ہے، اور رمضان کا مہینہ تو ادھر ہی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ آر وی ریڈی فار رمضان؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، آپ نے بدلنا کیا ہے؟ سونے کی روٹین چیک کریں آپ سب۔ کئی ہماری عبادات صرف اس لیے نہیں ہو پاتی ہمارا سونا جاگنا ٹھیک نہیں۔ کئی لوگوں کے لیے دورہ قرآن بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو صبح صبح ہے۔ اب ظاہر ہے ہم پورے گلوب کے ٹائم کو سیٹ تو نہیں کر سکتے نا، تو آپ خود، اب آپ کو کافی حد تک اسکیجول مل گیا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس رمضان میں کیا کرنا ہے، کیا آپ کا موقع ہوگا، کیسے ہوگا۔ آپ اس کو ذہن میں لا کر سوچئے میں نے کیا کرنا ہے، بس اس کے مطابق سونے کا ٹائم، پھر کھانے کی عادت۔ میں تو اس پہ آپ کے ساتھ پوری کمپین چلانے کو تیار ہوں۔ آپ روزے نہیں رکھیں گے، آپ رمضان کے بعد انشاءاللہ 5 kg لوز بھی کریں گے، آپ کی سکن گلو کرے گی، آپ کی باڈی سٹیف نہیں رہے گی، اور جتنی خوبیاں آپ کو میں ایک ہیلدی ڈائٹ پلان کی دے سکتی ہوں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ لینا یاد ہے آپ کو 2015 میں ہم نے ہیلدی ریسیپیز دی تھی، اس سال بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح بولنے کی بات ہے، بولنے کا طریقہ کیسے بولتی ہوں، تیز بولتی ہوں، آہستہ بولتی ہوں۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، بولنے میں نا یہ لفظ نہیں ہوتے، پیچھے ہوتا ہے۔ تابعین میں سے کسی کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا صحابہ کرام کی کے کلام میں مٹھاس کیوں ہے اتنی؟ کیونکہ آپ سمجھ گئے نا، تابعین وہ جو صحابی کے اس دور میں دونوں ہی تھے، ان کے کلام میں اتنی مٹھاس کیوں ہوتی ہے کہ ان کی بات سنے تو سننے کو دل کرتا ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تو سننا چاہتا ہے کہ صحابہ کے کلام میں اتنی مٹھاس کیوں تھی؟ تو کہا ہاں ہاں، کہا اس لیے کہ وہ جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، وہ جو لفظ بولتے تھے نا اللہ کے لیے بولتے تھے۔ اخلاص، یہ ساری نیتوں کے ساتھ چلے گا۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اخلاص، اللہ نے کہا ہے تم دیکھو چاند کو، ومن شہد منکم الشہر، یہ جو اس کا جملہ ہے اندر قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ میں اس لیے دیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا اسنا اکنا کیا کہتا ہے، مجھے نہیں پتا ہمارے ملک کی مسجدیں کیا کہتی ہیں، بس میں تو دیکھوں گی، میں تو چندہ ماموں کہہ کے دیکھوں، چندہ چاچو کہہ کے دیکھوں، میں تو دیکھوں گی۔ اخلاص، اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو بدلوں گی۔ اور آپ کو پتا کہ خود کو بدلنے کی نیت میں اخلاص پتا کیا ہے؟ کاننا کا کیسے ہوں گے وہ؟ کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن بننا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں پھول تو بہت سستا سا ہوتا ہے، جس برتن میں ڈالا جاتا ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یعنی واس، گلدان، گلدان کہہ لیجیے اپنی زبان میں۔ آپ کی میری جتنی بھی عبادات ہونی ہے نا وہ آپ کے 5-6 فٹ کے وجود کے واس کے اندر فٹ ہونی ہے۔ شیشے جیسا سادہ سا ایک پلین سا ایک گلدان ہو، اس میں آپ کوئی چیز ڈال دیں وہ زیادہ چمکتی ہے اس کی بجائے جس کے اوپر کئی پھول بوٹے بنے ہوں۔ دلوں کو صاف کیجیے، کینوں کو نکالیے، بغض کو نکالیے، پتا چلے کہ ہم نے خود تو کیا بدلنا تھا، دوسروں کو کیا بدلنا تھا، خود بھی نہیں بدلے اور اندر ہی اندر گندگی تھی۔ پھر اسی طرح اپنے حقوق العباد میں دیکھیے کیا تبدیلی ہے۔ مجھے کیوں اپنی ساس کے لفظ سے ہی ایک دم گھبراہٹ ہونے لگتی ہے؟ یہ بہو کے کام میں مجھے تنقیدی چیزیں کیوں دکھتی ہیں؟ سوچئے، آپ پوچھئے اپنے آپ سے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بہو اور بیٹی کا جو معاملہ میں اکثر ہی ہر لیکچر میں دیتی ہوں تو یہ کسی حد تک بالکل سچ ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم جتنا زیادہ اپنے رشتوں کو اپنے دل کی ایک اینک اور گلاسز کے ساتھ دیکھتے ہیں نا تو اتنا ہی ہمیں مختلف لوگ دکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ میری عبادات میں اخلاص ہے کہ نہیں، کمی تو نہیں، زیادتی ہے، میرا اخلاص کم ہے تو کتنا ہے، میں وقت کیوں ضائع کرتی ہوں؟ ایک جملہ لکھیے، اپنے اندر کی زنجیروں کو توڑیں کہ میں نہیں بدل سکتی۔ ابھی سے لکھ کے رکھ لیں، پلان کریں، اس رمضان ہر ہفتے ایٹ لیسٹ ایک عادت ضرور بدلوں گی، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دے، اللہ آپ کے لیے میرے لیے آسان کرے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، رمضان کے ہر لمحے کا استعمال کروں گی۔ دیکھیے اللہ کے یہاں میری آپ کی زندگی لمحہ لمحہ ہے،
لمحہ لمحہ، کل بھی کہیں پڑھ رہے تھے نا، کلم ہل بسر، پلک چھپکنے میں جتنا وقت ہے نا، قرآن کہتے ہیں کلم ہل بسر، اتنی اچانک موت یا قیامت آئے گی جیسے ایک پلک چھپکنا. تو یہ جو لمحے ہیں نا، یہ لمحہ ہے، یہ میرے ہاتھ کو دیکھیے، پلکیں، جسٹ بلنک آف آئی، اس کو لمحہ کہتے ہیں. عربی زبان میں بھی اس کی یہی تعریف ہے کہ جتنے ڈیوریشن آف ٹائم میں ایک دفعہ کوئی پلک چھپک لے اس کو لمحہ کہتے ہیں. تو لمحوں کا استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو سیلری پر منٹ ملے تو کیسے ہوگا؟ برابر ملتی ہے نا امریکہ کینیڈا میں. کسی کو پر منٹ ملے تو کیا وہ منٹ ضائع کرے گا؟ وہ کہے گا ایک منٹ فالتو سر میں کچھ کام نہ کروں. رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا. تو آپ کہیے کہ بائی 1 get 69 free. Grab this opportunity. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو نیکسٹ تھنگ جو آپ نے میں نے رمضان میں کرنی ہے، گناہوں سے توبہ اور نیکیوں کے ارادے. یہ دو کو اکٹھا کر لیں یا الگ کر لیں. گناہوں سے توبہ کو اگر دیکھ لیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے. یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ میزان کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ ہے. اس میں نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں. ہر سال رمضان کے بعد ہمیں ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ہائی ارادے تو بہت کیے تھے لیکن میں وہ کر نہیں پائی. تو اس سال ابھی سے ہم نے ان سب چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر نیکسٹ کیا ہے؟ نیکیوں کے ارادے. زاد الخیر، خیر کا زاد جمع کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی. جتنا زیادہ آپ نیکیاں کرتے جائیں گے نا تو اس سے آپ کا اگلا سٹیپ شروع ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ 6 پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، روح کی صفائی. رمضان سے پہلے اپنی روح کو صاف کرنا ہے. کیسے؟ نمبر 1 وہی جو ہر نمبر کے ساتھ آ رہا ہے، اخلاص اخلاص اور اخلاص. اور زیادہ سے زیادہ اپنے ارادوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دل کو پاک کریں، نفس کا تزکیہ کریں، نماز وقت پہ ادا کریں، باقاعدگی سے قرآن پڑھیں. آپ نے ایک نماز بھی لیٹ نہیں کرنی، ہر نماز کے ساتھ تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھنا ہے. آپ اپنی ہیبٹس خود بنائیں. میں ایک سیٹ دوں گی نا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اچھا نہیں ہوگا. کئی لوگ اس کو ہی بنا کے آگے پیش کر دیں گے کسی بھی جگہ، ایسا نہیں کریں. خود اپنے حالات، اپنے شاکلہ، اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر اپنا پلانر خود بنائیے. پھر اسی طرح سے نماز کو خشوع اور خضوع والی نماز بنانا ہے. ذکر اور نفل نماز میں اضافہ کریں. طویل رکوع اور سجود کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو روح کی صفائی ہے نا، برتن گندا ہو تو اس میں زمزم بھی کوئی ڈال دیں تو چمک نہیں آتی، پیتا نہیں ہے کوئی اس کو. دودھ کا گلاس گھی والے برتن میں کوئی ڈال دے نا، جیسے گلاس میں گھی والے ہاتھ لگے ہوں اور کوئی آپ کو اس میں دودھ ڈال کر پیش کرے، آپ نہیں پیئیں گے. تو دلوں کے برتن صاف کیجیے. شیشے کی طرح کانو کوکب دری، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کا مشکات. اللہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا دل ایک سینے کی طرح ہوتا ہے، اس کا سینہ ایک شیشے کے کہہ لیجئے کہ شینڈلیر کی طرح ہوتا ہے. اور روحانی صفائی ہوتی ہی تب ہے جب آپ کا دل اور دماغ اور زبان صاف ستھری ہو. پاک کیجیے. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ تمہاری تو توبہ بھی ایسی ہے کہ اس پہ پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی پہ سوچتی ہوں کہ ہماری تو عبادات میں بھی گناہ، پتہ نہیں اس وقت مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہوں گے. ہم یہ سوچتے ہیں نا گناہ کر کے ڈر لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو نیکیاں کر کے بھی ڈر لگتا ہے. چلیے نیکسٹ پہ چلتے ہیں. مینٹل پریپریشن فار رمضان. ذہنی تیاری کیجیے. کیسے؟ دماغ کو روزوں کے لیے، رمضان کے لیے، رمضان کی بہاروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیسے تیار کریں؟ برے خیالات نکال دیں. آج لکھیں، آج کی ڈیٹ آپ کی زندگی کی سب سے یادگار تاریخ بن سکتی ہے اگر آپ اس پر عمل کر لیں. اور وہ کیا ہے؟ میں نے کسی ایک کے بارے میں برا نہیں سوچنا. اور آف کورس ہم غیروں کے لیے تو نہیں سوچ رہے ہوتے، اپنے ساتھ والوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دن رات ہے. جو آپ کو ایک سال سے ملے ہی نہیں ان کے لیے آپ نے کیا برا سوچنا ہے؟ اس کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ایک گھر میں 2 برتن بچتے ہیں،
اختلافات ہوتے، سوچیں بدلتی، کوئی بات نہیں، اٹس فائن، لیکن میں نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، وہ مجھ سے تو اچھا۔ پھر دوسری چیز جو میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی، تفکرات سے دماغ کو خالی کر دیں۔ سوچیں یہ ہو گیا، وہ ہوگا، بچوں کے رشتے کب ہوں گے، ان کی پڑھائی کا کیا ہوگا، شادیاں کیسے ہوں گی، کدھر کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں، ہائے یہ ہوگا۔ کیا سچ بتائیں، رات جاتے وسوسے نہیں ہمارے دماغوں میں، رات جاتی مصیبتیں جان کو لگائی ہوئی ہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ آپ پتہ ہے کہ جو سائیکاٹرسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں موسٹلی، کہتے ہیں کہ 90% کے قریب جو بندے کے دماغ میں وہم آ رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے وہ چیزیں ہوتی کوئی نہیں۔ مثال ہے کہ میں آج بیٹھی، میں کہوں انٹرنیٹ کا کنیکشن ڈراپ نہ ہو جائے، دیکھیں اتنے بیچارے لوگ سن رہے ہیں، پھر وہ پریشان ہوں گے، ہائے کیا ہوگا۔ اب میں یہ تفکر لے کے بیٹھوں، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گی؟ ٹھیک ہے، بس دماغ کو نکال دیں۔ میں اپنے دل سے آپ کو بتا سکتی ہوں، اور میں نے اللہ سے ہر سال دعا کی ہے، ابھی بھی کر کے بیٹھی ہوں۔ پرسوں جب ظاہر ہے ہمارا دورہ قرآن کا پہلا پارا تھا، اس دن تو ایسے لگ رہا تھا بخار چڑھا ہوا، تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتی ہوں، پچھلے سال کراچی میں کی تھی، اس سال اٹلانٹا میں کرتی ہوں کہ اللہ پورے رمضان میں مجھے کوئی بری خبر نہ سنانا، کوئی فوت نہ ہو میرے پیاروں میں، کوئی اپنا جدا نہ ہو، کوئی اپنے ادھر والوں میں کوئی پریشانی نہ آئے، مجھے ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ یہ سفر پورا کرنے دینا۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو دل کرتا ہے اللہ خیر سے گھر واپس آئے، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ خیر کا دن گزر جائے، جب رات ہو تو رات کے لیے دماغوں سے نکال دیں۔ میں فون نہیں چیک کرتی صبح میں میسج نہیں دیکھتی، میں کہتی کچھ ہو بھی گیا تو میں بعد میں دیکھوں گی، اللہ تیرے حوالے کر دیجیے اپنے پیاروں کو، اللہ کے والے بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں کو، باپ کو، بچوں کو، سارے تفکرات سے دماغ کو نکال دیں۔ پھر غیبت اور بیکار چیزیں چھوڑیے، زبان کو بھی تو پاک کرنا ہے، اس کا بھی تو روزہ ہے کہ ہم نے صرف جسم کا روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، دل دماغ کا روزہ ہوگا۔ اپنے وقت کا اچھا استعمال کریں، سوشل میڈیا کے ٹائم کو سیٹ کیجئے، ٹائمر لگائیے، الارم لگائیے، بس میرا اسکرین ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آپ آج بعد میں کر کہیں گے تو یہاں بڑے ساتھی ہیں میرے سے زیادہ آپ کو بتائیں گے، آن لائن پہ بھی بتا دیں، ہمارے فونز میں ہمارا اسکرین ٹائم چیک کر رہا پورا ہوتا ہے، آپ وہ ایپ کھولیے دیکھیے تو صحیح کتنا یوز کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر اب تو اچھی چیزیں بھی اسکرین سے ہی ہوتی ہیں نا، نہیں، آپ قرآن کھولیے، مصحف کھولیے، آپ کے پاس جو پیارے پیارے مصحف ہیں ان کو گھر میں رکھے، قرآن پڑھنا ہے اس سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر اب مجھے بھی عادت ہو گئی ہے کہ میں زیادہ اسکرین سے ہی پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کو اپنی چیک کیجیے۔ ہم بار بار ای میل چیک کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کیا میسج، ٹائم رکھ لیجیے، ہر گھنٹے میں ایک بار چلیں، اگر آپ بہت مصروف یعنی کئی چیزوں میں ہے نا انوالو کر لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اب اتنے ماشاءاللہ اللہ نے سہولتیں مسلمانوں کو بھی دے دی ہیں، آپ کے پاس چیک ہیں کہ آپ کو کون سی پرائورٹی میسیجز میں ڈالنے ہیں، آپ کوئی ایک چھوٹی سی سٹرنگ لگا دیں کہ جس میں مثال ہے کہ آپ کا کوئی کام ہے، کوئی آپ کے ایڈمنز آپ کو پوچھ سکتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کوئی گھر میں مسئلہ ہے تو آپ وہ والی بس پاپ کریں، باقی نہ سنیں، بیکار چیزوں کو نیچے کر دیں، میوٹ کر دیجئے ایسے کچھ گروپس کو جن کی فی الحال آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنے وہ کپڑے میوٹ کر دیجئے جو آپ کا ٹائم لیتے ہیں، ہاں تھوڑا سا اس کو پیچھے کیجئے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سٹیٹس دیکھ رہے ہیں کس نے کیا ڈالا، یہ ہے تو ہر ایک کو لمیٹڈ کریں۔ یاد رکھیے دماغ کی سوچیں بھی اسی طرح ڈسٹرب ہوتی ہیں جیسے ہمارے سگنلز ڈراپ ہوتے ہیں، کبھی تیز کبھی اوپر، تو اپنے وقت کو انشاءاللہ ہم نے مینج کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ رمضان کے لیے جسمانی تیاری بھی کرنی ہے، جسم کو تیار کیجیے۔ اللہ کے نبی نصف شعبان سے ہی کثرت سے پہلے، یعنی شعبان کے جو شروع کے 15 دن ہوتے تھے نا، تو اس میں کثرت سے روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ آپ کے بارے میں روایت ملتی ہے آپ کی زوجہ کی کہ میں نے شعبان سے زیادہ آپ کو کثرت سے نفل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ 15 شعبان کے بعد کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ فرض روزے رکھنے ہیں، عادت بنائیں، 13 14 15 رکھ لیجئے، پھر پیر کا رکھ لیں، جمعرات کا رکھ لیں، اور صبح اٹھیں تہجد سے اپنے دن کا آغاز کریں، سادہ اور صحت بخش غذا کھائیے، جنک فوڈ سے پرہیز کیجئے۔ اور آپ مجھے معاف تو نہیں کریں گے اگر میں کہہ دوں کہ نیت کیجئے کہ ہم نے اس پورے رمضان میں کوئی فرائی چیز نہیں کھانی۔ میں اگر نیت کر لوں اور آپ کو بتا دوں تو کیا عمل کریں گے اس پہ؟
नो फ्राइड आइटम नहीं खाना। पीछे भी इस पे थोड़ी बहुत बात हुई थी एक दिन। नहीं खाना। सादी रोटी चावल, अगर आपको चावल अच्छे लगते हैं तो उबले हुए चावल के साथ बस सादा सा खानी। कभी वंस अ वाइल इट्स फाइन, नो इश्यूज। और खाते कितना ये भी ध्यान में रखिए। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट 8 ग्लास। और सिप 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 करके पिए। पूरा ग्लास भर के पीते ना, तो वो जिस्म से सारे हमारे जो मिनरल्स है ना वो फौरन यूरिनेट करवा देता है। जैसे पौधा है ना, तो उसको भर देंगे ना। आपके घरों में भी होते हैं ना इधर फ्रेश पौधे। तो पानी डालेंगे ना तो ऊपर से सब निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते रहे। तो अपने पास हमेशा बॉटल रखें। ये जैसे पानी है ना, इसके अंदर 2-3 घूंट आप ऑरेंज जूस के डाल दें। इसको डिटॉक्सिक वाटर कहते हैं। लेमन जूस के कतरे डाल दें, खीरे के कुछ कतरे डाल दीजिए। आपके एवोकाडो है, जो आपका टेस्ट है घर में। बस मिर्चें नमक ना डालें। जो हमारा एक टेस्ट है, तो टेस्ट चेंज कर दीजिए। और खाने में ये देखिए, ये भी रखी हुई है, और जजाकल्ला खैर जिन्होंने भी रखी है। ये देखिए, मैं पी के दिखाती हूँ आपको। आप मुझे देखे मैं पीती हूँ। यकीन करें कि अगर आप ये ग्लास सहरी में पी लें, आप नींद नहीं आएगी आपको, सबसे पहली बात है। ये जो पराठे खाते हैं फिर फजर के बाद नींद आने लगती है ना, इसकी रेसिपी बाद में ले लीजिएगा। आप कहते हैं तो हम उसको लिख कर डाल देंगे। इसमें हर वो चीज है जो आपकी बॉडी को चाहिए। मैंने कल भी किसी को तरीका बताया। और कम से कम कोई 10-12 किस्म की स्मूदीज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बना लेती हूँ। खाली फ्रूट्स की, कभी नट्स वाली, कभी फ्रूट एंड नट्स। और ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। आप चाहें तो हम इसकी ये आपको कोई सर्विस दे सकते हैं इधर, ठीक है। करके देखिए। शुरू में मुश्किल लगता है। आप यकीन करें, बिल्कुल बगैर किसी डॉक्टर पे गए, बगैर कोई न्यूट्रिशन प्लान किए बगैर, मेरे लिए 2 साल पहले की बात है। मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना असर पड़ेगा। ऐसे ही एक अपनी प्यारी है, वो ले गई वो भी प्यारी है जिनके पास ले गई, जिसको डॉक्टर कहते हैं। तो वैसे वो एनुअल चेकअप करे, ये वो उसने उसमें कहा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो पी ऐसे है बॉटम लाइन पे। ऐसी 1-2 चीजों में उन्होंने मुझे डरा दिया। और शुगर आपकी फैमिली में है, मैंने कहा उनको तो सबको ही है, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं। चेक की, मुझे नहीं थी। उसने कहा लेकिन वही डॉक्टरों की आदत है। दो ही आते थे कि उस्ताद और डॉक्टर। जो उसके पास जाता है उसकी गलतियां ही निकलती हैं। ये मैंने देखा है। खैर उसने मुझे कहा मैं आपको एक गोली दे दूं। आप में जी आयरन की कमी है, यान जैसे आप कहते हैं आयरन है, तो नॉर्वे में उसको यान कहते हैं। अच्छा जी, और भी मेरी कमियां बता दें आप मुझे। अच्छा जी, पोटाशियम ये वो। मैंने कहा करना, नहीं नहीं मैं आपको गोली शुरू करा, मैंने कहा नहीं। उसने ना मुझे डरा दिया कि आप ये करें वो करें, ऐसे डाइट से कर ले, नहीं तो आपको गोली खानी पड़ेगी। यकीन करें, गोली खाने के डर से बचते हुए मैंने ये सब कुछ शुरू कर दिया। ये 21 की बात, आई थिंक सो। कैन यू बिलीव के 2-2.5 महीने में एक तो वो हेल्थ और जो और वॉक 10,000 स्टेप। और फिर जो वजन बंदे का कम होता है उसमें, मेरा लिए more than 20 किलो मैंने 3 माह में मेरा खुद ही चला गया। मैंने कोई एफर्ट नहीं की। मतलब कुछ चीजें छोड़ी, और वो शुक्र क्या छूट गई। अभी भी मैं वो सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आज हमारे देसी कल्चर में पहले कहते हैं रोटी के चावल। अब रोटी को रिप्लेस करें ना सैलेड के साथ, चावल को रिप्लेस करें, मैं आपको उसकी रिप्लेसमेंट देती हूँ। आप सालन के साथ रोटी खाते हैं ना, आप सैलेड के साथ सालन खाएं, और मजा आता है। हम तो सारा रोटी का टेस्ट ले रहे होते हैं, वो चीजों का तो आता नहीं। तो बहरहाल अब ये लेक्चर चूंकि लंबा ना हो जाए, लेकिन मैं इस पे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप सबके साथ मैंने रहना है काफी देर, तो आप लोग हम सब मिलके कुछ करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। फिर अपनी नींद भी पूरी करें। इन अल्लाह के नबी ने कहा कि तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, तो अपने जिस्म का हक भी दीजिए, और बाकी चीजों का भी दीजिए। और इसी तरह जिस छुट्टे हुए जो रोजे हैं उनकी भी इंशाल्लाह ताला हमने कज़ा करनी है। और फिर एक और चीज जिससे इंशाल्लाह हमने रमजान का वेलकम करना है, वो क्या है? तौबा। अपने गुनाहों से तौबा। एक जुमला लिख लीजिए कि रमजान एक क्लीनिंग एजेंट है। स्क्रब होते हैं ना, ब्लीच होता है। रमजान इस तरह खुरुच खुरुच के आपके गुनाह धोएगा, आप रोएंगे। क्योंकि जब ब्लीच लगता है तो थोड़ा रोना तो आता है। और अगर आपने नियत की है सुनने वाले
والوں نے کہ ہم نے ضرور دورہ قرآن سنا ہے تو دورہ قرآن کے پانی سے دلوں کو اور گناہوں کو دھو لیں، ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کریں۔ مثلا ایسے لوگوں کی باتیں، کسی کا کے بارے میں دل کھٹا ہو جائے اس کی بات کر دو۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک موقع پہ کسی نے بات کی، وہ جو فلان شخص ہے نا وہ ایسا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس دوسروں کے بارے میں ایسے نہ بولا کرو، کیونکہ میں جس کو بھی ملوں نا میں اس کو صاف دل سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیگ پولنگ، کسی کی میمز بنانا، اور اللہ معاف کرے سیاست دانوں کی برائی تو ہمارے دین میں شاید ایک پسندیدہ عمل ہے، نہیں، علماء کی باتیں، دینداروں کی باتیں رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے لگے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ پھر اٹھے ہوئے لوگوں کو منائیے، کیوں دلوں کے اندر بوجھ رکھتے ہیں؟ آج کے اس لیکچر کے بعد کئی جوڑ جڑنے چاہیے، رشتوں کو جوڑیے۔ ایک پورا دورہ قرآن 2019 کا رشتے جوڑیے کے نام پہ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کی بنتی نہیں کبھی کسی سے، نہیں، آپ نے جا کے منانا ہے۔ اب سے لے کے چلیے رمضان تک کے بیچ میں جن کو وزٹ کر سکتے ہیں کر لیں۔ انڈیا پاکستان کے لوگوں کے لیے تو بہت ایزی ہے ماشاءاللہ، وہاں بھی رجحان ہے جانے آنے کا، ملنے کا۔ ایک کھجوروں کا بڑا سا ڈبہ لے کے اس کے اچھے اچھے پیکٹ بنا لیجئے، ملنے چلے جائیے، فون کر لیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں ہم وہ ورچولی مل لیں گے، آن لائن سے مل لیں گے۔ آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہیں آپ کو۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے نمبر جو کٹنے ہیں نا قیامت کے دن، وہ حقوق اللہ میں نہیں، حقوق العباد میں کٹنے ہیں۔ آپ دوسروں کے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتے ہیں، کیا؟ ان کو قرآن سے جوڑیں، ان کی زندگی میں قرآن کے دیپک جلائیں، تو رمضان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیجیے۔ شوری روزے رکھیں گے اس سال انشاءاللہ، مستقل نیکیاں کرنے والے، یہ نہیں کہ آج نیکی کی کل چھوڑ دی۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ پکی پکائی ہنڈیاں خراب ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی خوبصورت تیاری استقبال رمضان کے لیے، قرآن، رمضان اور قرآن۔ مجھے ایسے لگتا ہے دو بھائی یا دو بہنیں یا دو دوست، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن دونوں تقوی کا سبق دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر سال جبرائیل کے ساتھ رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ قرآن جیسے دوست کے ساتھ جو وقت گزار لے گا اس کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا، وہ بگڑے گا نہیں، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ۔ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کم کرتے ہیں سن لیجئے زیادہ، ایک پارہ پڑھ لیں، ایک سن لیں اور ایک دورہ قرآن میں کر لیں۔ رمضان سے پہلے اس کی نیت کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رمضان میں اس کو مینٹین کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اگلی تیاری، اپنے گناہوں کی فکر لگ جائے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر کرنی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کانشیسنس۔ آپ کہتے ہیں نا کہ واچ یور سٹیپس، واچ وٹ یو ایٹ، تو اپنے بڑوں کی نہیں چھوٹے گناہوں کی فکر کریں تاکہ آپ کی برائیاں دوسری بھی چھوٹیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ہوتا نا تو بڑے بڑے گناہ چھوٹے لگتے ہیں، سب کرتے ہیں نا، میں کیا، یہ تو سب کہتے ہیں، نہیں، اپنے گناہوں کو روز رات بستر پہ جانے سے پہلے گنیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں نا، نہیں، وہ گناہ چھوٹے نہیں ہیں، جس کی نافرمانی کرے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ پھر اسی طرح سے رمضان سے پہلے ہی اپنی نیت میں یہ رکھیے کہ ہم نے قیام اللیل کرنا ہے۔ رمضان میں اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے نا تو ان دنوں سے ہی ابھی کچھ وقت تہجد کے نیت سے یا نفل عبادت کی طور پہ کریں۔ یہ جو تہجد ہے نا یہ اصل میں تراویح میں ڈھلتی ہے، اس وقت کوئی فقہی بات نہیں کر رہی، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ وقت ہمارا ضرور ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو نیت کر لیں اس سال پورا قرآن تراویحوں میں بھی سننا ہے۔ چلیے 2 نفل پڑھ کے رات کو سادہ قرآن کھول لیے پڑھ لیجئے، نفلوں میں آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس سال یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کوئی ایک بھی کام جو ہے ایک بھی رات
تراویح یا قرآن سننے کے بغیر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہم خواتین کے لیے بہت ضروری ہے وہ کہ گھر کے کام ان کو مینیج کیجیے، یعنی گھریلو کام مکمل کر لیجیے ابھی سے، بھاری کام پہلے سے کر لیں۔ مثلاً بیڈ شیٹس چینج کرنی ہے تو کر لیجیے، ایسی بیڈ شیٹس ڈالیے کہ جو زیادہ کیئر نہ مانگتی ہوں، وائٹ آف وائٹ سکن کی بجائے اب ذرا سے ڈارک کلر والی ڈال لیجیے۔ اب یہ نہیں کہ لینے چل پڑے، بہانہ مل گیا شاپنگ کا، پہلے گھر کی نکالیں، سافٹ سی نرم سی بالکل جو نہیں ہو، گھر کے ٹاول سے ایک دفعہ فریش کر لیجیے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نیت کریں، گھر والوں کو بھی کہیے کہ ہر ایک اپنا بستر خود ٹھیک کرے گا، بہت صفائیوں پہ نہیں، کیونکہ رمضان دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، اعمال نامے کی صفائی کا مہینہ ہے۔ گھر کی صفائیاں پہلے سے کر کے رکھ لیجیے، لسٹ بنائیے اپنے پورے ہفتے کے دنوں میں کیا کرنا ہے۔ پھر گھر کے کاموں میں ایک بہت مشکل بڑا اہم کام، آج کیا پکے گا، آج افطاری میں کیا بنائیں، آج سحری میں کیا کھائیں، کیسے کیا کریں، تو اس کے لیے ابھی سے بنا لیں۔ کیا ہمارے لیے ویسے یہ ایک بڑا مشکل ٹارگٹ ہے کیا بلا کہ ہم پورے مہینے کی افطاری کی لسٹ بنا؟ سچ بتائیں، ہینڈ ریس کریں، میں تھوڑا آپ کو انوالو تو کروں، اور اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو لائٹ کھول سکتے ہیں پیچھے سے آپ لوگ۔ جی یہ بتائیے کہ ایک پورا مہینہ کیا بنے گا افطاری میں، یہ پلاننگ مشکل ہے نا؟ اقوام متحدہ سے مدد لینی پڑے گی، جیوز سے کچھ کوششیں لیں، کچھ اس پہ کورسز کر لیتے ہیں، ہاؤ ٹو پلان۔ مجھے سچ بتائیے، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ لوگ سیریسلی آج کے دن سے، یعنی چلے آپ لیٹ سی فرسٹ رمضان دیکھیے، آج 24 فیبروری ہے نا، تو چلے ہم سوچ لیتے ہیں کہ 13 کو پہلا روزہ ہے، شاید 12 یا 13 کو، 12 مارچ کو کیا پکے گا؟ مشکل ہے نا؟ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں، کھولتی ہوں فریج، سوچتے ہیں، نہیں مجھے، اچھا چلے آپ مجھے تو پورے مہینے کا بھی بتا دیں کہ مجھے آپ نے کیا کھلانا ہے، کریں گے؟ وہ ہماری کینٹین ہے نا، ناروے اسکول میں بھی ہے، تو میں ان سے پوچھوں نا آج کیا بننا ہے، تو لکھا ہوتا ہے سب کچھ، میں کبھی ایسی آؤٹ آف کیوریوسٹی کوئی چیز پوچھتی ہوں نا، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ راز ذرا وقت سے پہلے فاش کر دیا کریں، مجھے پتا ہو کہ کل دال چاول آنے ہیں تو میں ناشتہ نہ کروں، اور اگر آپ نے کوئی پیزا برگر بنانا ہے تو میں اچھا سا کھا کے، جس دن میں بھوکی آتی ہوں اس دن آپ بھی کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پلان کیجیے، آج بچوں کے سے بیٹھے میاں سے، چلو بھائی بیٹے چھوٹے تم بول، اور اس کا نا بڑا سمپل طریقہ آپ سب کو بتاتی ہوں، چلیں کیا خیال ہے ساروں کے گھر میں ایک ہی چیز نہ پکے، اس کو بھی کوئی بدعت بنا دے گا، پہلے روزے کے ساتھ پکوڑے، دوسرے کے ساتھ وہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، عام طور پہ گھروں میں 6 لوگ ہوتے ہیں، ہم 4 نہیں کہتے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، کیونکہ 2 بچوں والا گھرانہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، یہ میں بتا دوں، وہ 2 روتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، 2 بچے کبھی خوشحال نہیں ہوتے، یہ میری بات لکھ لیجیے، 4 ہوں گے تو خوشحال ہوں گے، وہ بھائی بھائی کے ساتھ کھیلے گا، بہن بہن کے ساتھ، اور میاں بیوی کٹھے لڑیں گے مل کے، اور 2 خوش بچوں والے گھرانے میں بزرگ کدھر ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب ہی کہانی تھی، لوگوں نے بزرگوں کو نکال دیا، کہاں فٹ کریں گے 2 بچوں کے ساتھ اس کو؟ تو لیٹ سی، ہم 2 بچے، میاں بیوی اور ساس سسر، 6 لوگ ہیں نا، ایک مہمانوں کا حق رکھ لیجیے، ہفتے کے 7 دن، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر منڈے کو کس ٹائپ کا کھانا بنے گا، یہ تو کر سکتے ہیں نا؟ ہر ٹیوزڈے کو کس ٹائپ کا کھانا بنے گا، ہر ویڈنسڈے کو کس ٹائپ کا کھانا بنے گا، کر سکتے ہیں نا؟ جیسے آپ دیکھیے کہ ناروے کی جو ہماری کینٹین ہے اس پہ ایک جنرل رول شروع سے سکھایا ہوا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا حالات ہیں، لیکن ہر منڈے کو کوئی چاول، ایک منڈے کو دال چاول، تو دوسرے منڈے کو پلاؤ، تو تیسرے منڈے کو بریانی، اور چوتھے منڈے کو مثال ہے چائنیز چاول بنا لیں، ہر ٹیوزڈے کو کوئی نان، یا کسی دن پیزا، کسی دن آپ اس میں مسی روٹی، روٹی ٹائپ کوئی چیز ہے بن گئی، تیسرے دن کوئی چاٹ، فروٹ چاٹ بنا لیں، دہی بڑے بنا لیں، ایک دن آلو چنے بنا لیں، چوتھے دن کوئی بھی چاٹ بنا لیں، ہو گیا نا؟ جس دن چاول ہے کڑی چاول اسی دن میں فٹ ہوں گے، اور اس طرح سے آپ دیکھیں اتنا ایزی بھی ہو جاتا ہے، آپ کو پک کرنا ہے اور لوگ ہی لاتے ہیں، ماشاءاللہ سارے ساتھ ہی لاتے ہیں، اور پکتا ہے اور وہ سارے پیسے اسکول میں آتے ہیں، ایک چائے کا کپ بھی مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایسے پیتا ہے وہاں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کاز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، تو کس سے پتا کیا چلا کہ پلان کر لیجیے،
ایک دن چلے آپ اس کا ایک اور طریقہ بھی رکھ لیں. آج چھوٹے بچے یعنی ہر منڈے کو مثال ہے کہ جو دادی ہیں ان کی مرضی کی چیز بنے گی, تو ٹیوزڈے کو چھوٹے بچے کے گھر میں جو ہے, تو وینسڈے کو دادا ابو کی مرضی کی, تو تھرسڈے کو میاں صاحب آپ بھی اپنی کوئی رائے دے ہی لیں, چلیں احسان کرتے ہیں آپ پہ, اور وینسڈے کو آپ اپنی مرضیاں کر لیں. سچ بتائیں کیا یہ خوبصورت ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی؟ یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو ہر وقت آپ کہتے ہیں نہیں 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 دادی کا ایک دن کیوں, ہم روز دادی کی مرضی کا بنائیں گے, پر وہ پھر دادی ہی کھائیں گی. رانگ. ایک چیز, ون ڈش, لن نصبر علی طعام واحد والے رویے کو ختم کرنا. اپنے بچوں سے کہ بیٹا رمضان وہ ہوتا ہے جس میں سب ایک ہی کھاتے ہیں, ایک چیز. اور ایک دن اگر بچوں سے متعلق چیز, جیسے مثال ہے بچوں کو موسٹلی پاسٹاز یا کوئی ایسی چیزیں اچھی لگتی ہے نا, تو پھر دوسرے دن ابا جی کی یعنی جو صاحب خانہ ہے سبزی گوشت, کچھ سبزی دال چاول جو بچے نہیں کھاتے, پھر انہیں کہے کہ ابا آپ یہ کھائیں گے تو ہم وہ کھائیں گے. ایک چیز پہ آ جائیے, خرچہ بھی بچے گا. یہ جو میں نے شروع میں وزن والی ٹپ دی ہے وہ ویسے ہی آپ کی کم ہو جائے گی. جتنی چیزیں چکھا چکی تو گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے گھر کے کاموں کو بہترین طریقے سے کریں, اور اپنے بھی کپڑوں کو ایسے ارینج کریے کہ جس کو اوپر محنت نہ ہو. کئی چیزیں آپ ماشاءاللہ سگڑ خواتین ہیں, اگر استری کرتے ہیں تو سارے کپڑے پہلے ہی کر کے رکھ لیجیے, جیسے شادیوں سے پہلے کر کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے سجا کے کہ یہ ہم نے پہننے ہیں. ٹھیک ہے, کچن کی الماریاں ٹھیک کر لیجیے یا کروا لیں میاں صاحب سے بےچارے, اگر وہی کرتے ہیں تو. اور اسی طرح سے جتنے آپ آرگنائزڈ ہوں گے نا, اتنا آپ محسوس کریں گے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر سے بہترین ہوگی. آگے چلتے ہیں, کچھ دعائیں سیکھ لیتے ہیں. رمضان اور دعائیں. آپ دیکھیے کہ دعاؤں کا در کھولیے, ایک جملہ لکھیے, رمضان میں دعاؤں کا در کھولیے, کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. ہر وہ چیز اپنی زندگی سے نکالیے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. مثلاً کینہ, انیمیٹی, انوی, ایسی رات جاتے ہی کو برا لگتا ہے. بہن بھائیوں میں ناراضگی ہیں, نہیں روٹھوں کو منائیے. کوئی رزق حلال میں کوئی کمی ہے, کوئی ایسا ٹکڑا جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی, بس وہ نکال دیجیے. پھر زکوٰۃ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا ہے. نیت کر لیجئے کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہے اس سال. کوئی اکیلا دکیلا آپ کے شہر میں, آپ کے کلوز میں بیوی ساتھ نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, کہیں ہوئی ہے, ان کو افطاری آپ دے دیجئے. کوئی بیمار ہے تو اس کو دے دیں, پوچھ لیں. کوئی مصروف ہے تو اس کی مدد کر دیجئے. لوگ افطاریاں بھیجتے ہیں, میں کہتی ہوں بھیجنی ہے تو سحریاں بھیجیں. اندر دل کے وہ ورٹیکل اور آرٹیکل اور پتہ نہیں کون سے بالز میں سے دعائیں نکلیں گی. آپ کو پتا چلے آج کی سحری میں نے نہیں پکانی, ہمسائے سے آ رہی ہے, کیا موج ہوگی اس دن. پھر اسی طرح سے غریب محتاجوں کی مدد, تاکہ ان کی دعائیں لے سکیں, ان کا رمضان برکتوں والا ہو. ہے عبادت, روز کھانا پکانا یہ سارا کچھ بھی عبادت ہے. بیسن کھولنا عبادت ہے, بگاڑ لگانے عبادت ہے, پر وہ اسی میں نہ کھو جائیں. کریے, منع نہیں ہے. آپ کا جتنا وقت سحری اور افطاری بنانے میں لگتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور آپ سوچیں اس عورت کے کتنے روزے ہو گئے جو روز 20-25 لوگوں کی افطاری بناتی ہے, سحری بناتی ہے, لیکن عبادت میں کمی نہ آئے. اور پھر روزے کا جو مقصد ہے نا وہ بھی تو حاصل ہو کہ ہم نے اس روزے کو کس طریقے سے گزارنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو سجاتے جائیں گے اندر سے, کبھی کبھی کوئی ایک ہڈی کا چھوٹا سا ایک کوئی ٹکڑا آ جاتا ہے دانت میں, سارے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے. ایک روڈ ہوتا ہے دال کے اندر آ جاتا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں جی کہ میں اس کا کیا کروں اور ویسے اور جیسے یہ نہیں ہوگا. تو جتنا زیادہ آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ بھی کوئی ٹپس دیجئے کہ ہم رمضان کے ویلکم پہ اور کیا نیتیں کریں, کیونکہ اب آگے میں آپ کو ایک بہت اچھا ٹاپک دینے والی ہوں, لیکن اس میں مجھے آپ کا انپٹ چاہیے. آن لائن پہ بھی لکھیے اور آپ لوگ یہاں سے بھی شیئر کیجئے. کچھ نہیں جی. آپ جی جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں مسجد میں ہے یا گھر میں ہے, کھجور کی ٹرے پاس کر دیں کہ ایٹ لیسٹ ہم کچھ کسی کو کھانا قریب کر دیں اگر ہم بنا نہیں سکتے. جی یہ بہت اچھی ٹپ ہے. کھجور ہوتی ہے نا, بچوں کو دیں. چلیں آپ دیجئے, آپ دیجئے, آپ دیجئے. امریکہ میں تو ماشاءاللہ یہ بہت پیارا سلسلہ ہے نا کہ لوگ مسجدوں میں کھولتے ہیں. میں نے تو جتنے بھی روزے ادھر رکھے
ویسے ہی ہمارا تو مغرب سے پہلے ہی جانا ہوتا ہے نا، تو روز مسجد میں کھول رہے ہیں، گھر میں بھی نا، تو بچوں سے کہیں جاؤ تم سب کو پاس کرو، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ٹپ جی یہ بھی لکھ رہے ہیں؟ شاپنگ پہلے کر لیں، گروسریز پہلے کر لیں، جی آپ کہیں؟ بچوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ یہاں نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، تو کرسمس پہ اتنی ڈیکوریشنز اور بچے بہت فینٹیسائز کرتے ہیں اس پر، فیسینیٹ ہوتے ہیں. تو ناٹ دیٹ اٹس اے بگ پارٹ آف آر دین، لیکن میں ود ان ریزنیبل لمٹس رہ کے میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں، اسپیشل رمضان کی ڈیکوریشن سے. اور میں نے کچھ سالوں سے ان لوگوں کے لیے رمضان کا ایڈونٹ کیلنڈر ہم بناتے ہیں، اور یہ لوگ خود بناتے ہیں. 30 days کی ہوتی ہیں، ان میں میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ ایک دن آپ لوگوں نے کوئی ریلیجس سرپرائز اس میں رکھنا ہے، اور ایک دن سم تھنگ فن لائک پین کیکس فار سحری اور پاپ کارن آفٹر افطار. تو اٹس سم تھنگ دیٹ دے ریئلی لک فارورڈ ٹو ایوری ڈے. ان کو بہت مزہ آتا ہے، اور دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ کرسمس، دے لک فارورڈ ٹو رمضان اونلی. جی ایک انہوں نے بہت ہی پریکٹیکل چیز دی ہے. دیکھیے جب ہم بہت ساری چیزوں کو ایک کنٹراڈکٹری مائنڈ کے ساتھ سنیں گے تو اور طرح سنیں گے. کئی لوگ یہ کہیں گے یہ تو مماثلت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بیلونز کیوں لگائے، یہ کیا نا. لیکن جو چیزوں میں کسی کی جگہ کوئی دین کا کوئی رول نہیں ٹوٹتا. مثال ہے کہ دیکھیے آپ کے گھر مہمان آئے تب گھر صاف کریں، یہ کوئی دین میں کوئی ناپسندیدہ بات تو نہیں ہے نا. یا مہمان آئے تو ویسے ہی سب کھلارے ڈال کے بیٹھے ہوئے اور گند من ڈلا ہوا ہے اور اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں کیا پائے، کچھ ہی نہیں ہوتی نا. تو اٹ ول شو دیم کہ اٹس اہم. ہاں اس میں لمٹ رکھ لیں. جیسے کچھ چیزیں ایسی نا جو بالکل ہی کرسمس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اس کو ایوائڈ کیجیے اور ان سے کوئی اور اس طریقے کا لیجیے. لیکن یہ باہر یہ کہ ہمارے گھروں کو دیکھ کے اہتمام ہونا چاہیے. اور جی کوئی سبھی آپ کچھ بتائیے. اخلاص کا مجھے بہت اچھا لگا، آپ کو کام کرے اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ، جی بالکل صحیح. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ ریڈی ہو گئے ہیں رمضان کے لیے؟ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ابھی تو رمضان میں بہت دن ہے تو چلے نہیں. یہ دورہ قرآن کا بھی جو جلدی شروع ہونا ہے، اس میں بھی آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھ کے ہمت نہیں ہوتی، تو بھئی آپ پہلے آ جائیے. مطلب اب تو ہر ویرائٹی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو چلو میں آگے یا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ پلیز. کوشچن ہے جی جس جی کا ہمارا یہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہے دواؤں کا، کہ پہلے عرشے کی یہ دوا ہے، عرشے کی دوا ہے، دوسرے کی، تیسرے کی، آپ اس میں کچھ بتا دیں گی؟ یہ کیا ہم خود بھی بتاتے ہوتے تھے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا وہ جو دیکھیے وہ روایت جو ہے نا وہ ویک ہے، ویک نریشن ہے. اچھا میں اس کو کہتی ہوں کہ پورا ہی رمضان بخشش کا، رحمت کا اور جہنم سے آزادی کا. یہ بھی جو ہمارا زاد الخیر ہوا نا اس میں ایک دن اس پہ بات ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اس کو الگ سے نہ کہیے، لیکن یہ کہیے کہ ہمیں تو اللہ سے ہر وقت ہی سب کچھ لینا ہے. جی بالکل بالکل، اس کو پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے پورا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے چلیے اب ہم ایک چھوٹے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ تھک نہ گئے ہوں. چلے آئے ذرا شاہد، بسم اللہ گیم کرائیں. جو لوگوں کے مہمان بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ذرا سا ان کو اٹھک بیٹھک کرائیں. اور ابھی تو ہم نے سنا ہے نا کہ ہم نے رمضان میں اپنی باڈی کو، ہیلتھ کو صحیح رکھنا ہے. تو بسم اللہ گیم کھیلتے ہیں. مائک کا پاس رکھے تاکہ گھروں والے بھی کریں. جی آپ لوگ جو گھر سے سن رہے ہیں آپ سب نے بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ. جو ایکشن سے پہلے بسم اللہ کہا وہ کرنا ہے، جو ایکشن سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا وہ ایکشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کر لی تو پھر آؤٹ آف دا گیم ہم سیٹل ڈاؤن ہوتے رہیں گے. ریڈی آپ لوگ سب؟ بسم اللہ سے آگا. جو نیچے بیٹھنے والے ہیں ماشاءاللہ صحیح. بسم اللہ ٹرن اراؤنڈ. بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر 3 times. میں نے بسم اللہ نہیں کہا. میں نے بسم اللہ نہیں کہا. چلیے بسم اللہ سے ذرا ایک بار بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ اعوذ اور بسم اللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایسے ہی سوال ہم نیچے بالکل جگہ ہے میں انشاءاللہ وہ کریں اور کو کھانا چلیے جزاکم اللہ خیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان اور قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ قرآن کے ساتھ کیا. فیمس آیت سب کی فیورٹ، میری بھی فیورٹ، کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کرسر رکھ کر دکھائیے تو ہم سے کوئی پوچھے کہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے تو ہمارے دماغوں میں کیا آتا ہے؟ اس کے بعد جواب روزہ. رمضان کیوں ہے؟ رمضان کی نیکی روزہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیا پتہ چلا؟ ہم کہتے شہر رمضان الذی فیہ تصوم، تو روزہ تو ہے لیکن سب تو روزہ نہیں رکھتے. قرآن کے ساتھ رمضان کا گہرا تعلق. اگر آپ اس آیت پہ غور کریں نا، دو لفظ ہیں ہدن، یہ دیکھیے ہدن نکرہ ہے یعنی کامن نام، للناسی لوگوں کے لیے، پیپل مین کائنڈ، یعنی قرآن میں عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. وبینات من الہدی، پہلے ہدن پھر الہدی. ال کے ساتھ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ کامن سے پراپر، یعنی یہ معرفہ بن گیا. یہ دو قسم کی ہدایتیں رمضان اور قرآن کے ساتھ اللہ نے جو بیان کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کو بھی فائدہ دے گا. ہدایت میں ہدن دنیاوی چیزیں، ڈے ٹو ڈے لائف، ایک صبح شام چھوٹی بڑی چیزوں میں آپ کی میری کیا ضرورت ہے، اور اسی طرح سے الہدی آخرت کی جنت. کیا پتہ چلا کہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی چیزیں اور ساتھ ہی فرقان کہہ دیا. چلیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس میں رمضان کی ایک خوبی پتہ لگی. آگے چلیے تو سورۃ مائدہ کی آیت 48 کیا دکھا رہی ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے. یہ دو آیتیں آپ کو مجھے کچھ خبر دیتی ہیں، اور وہ کیا کہ رمضان اور قرآن میں کچھ سملیرٹیز ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ قرآن اور رمضان دو دوستوں کی طرح، دو اچھے ساتھیوں کی طرح ہیں. رمضان قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن رمضان سے محبت کرتا ہوا دکھتا ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ساری الہامی کتابیں بھی جو انبیاء کرام پہ اتری وہ رمضان میں اتری تھیں. قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کیسے؟ سورہ بقرہ آیت 185 میں بھی پڑھا ہدی للناس. اور فائدہ اس سے کون اٹھاتے ہیں؟
ہدی للمتقین، خود کو گناہوں سے بچانے والے۔ سورۃ ہجر کی آیت 9 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اگر سورۃ یونس کی آیت 57 کا ٹکڑا لے لیں کہ شفاء لما فی الصدور، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے دکھوں کا واحد علاج قرآن۔ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل کر تھام لو۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان حقیقت میں جڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ دور دور ہوتے ہیں، بیچ میں اس کمرے کے درمیان میں ایک رسی لٹکائی جائے اور سب کو کہا جائے ذرا آ کر اس کو پکڑو۔ اب وہ چھوٹی سی رسی اوپر ہے تو سب تو نہیں آپ پکڑ سکتے نا۔ اب کیا کیا جائے، آپ کو 4 رسیاں ادھر لٹکا کے دے دی جائیں، ایک ادھر والے پکڑ لیں ایک ادھر، تو کیا ہوگا، اسے ایک پورے روم میں بیٹھے ہوئے لوگ 4 گروہوں میں بٹیں گے۔ افسوس اور دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ آج امت مسلمہ جو فرقوں میں بٹی، گروہوں میں بٹی، سیکٹس کی شکل میں گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی رسی چھٹی ہوئی ہے۔ کئی سال کے کورسز کے بعد بھی لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں جان سکتے، حالانکہ ماشاءاللہ وہ علم کے نام پر اور کئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا اس قرآن کو عام کرنا۔ یہ جو آپ کو نور القرآن کے لفظ میں 2 لفظ دکھ رہے ہیں نا، نور اور قرآن، وہ یہی ہے، enlighten the hearts with the نور of القرآن۔ اور آپ کو جو دعوت دی جاتی ہے اس چیز کے پڑھنے اور سیکھنے کی اور سننے کی، وہ بھی اسی چیز کی دعوت ہے کہ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا لو۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس لیے نا، اس میں 4 دے رہا میرے تو اس میں نہیں، دوسرے پرانے اس میں شاہین کو۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پکڑنے کے لیے جسمانی، ذہنی، قلبی اور روحانی طور پہ تیار ہیں۔ ایک روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں، یعنی موسٹ اوتھینٹک بکس ہیں آج کے دور کی، ناصر الدین البانی صاحب کی، 713 اس کا نمبر ہے۔ روایت ہے ابو شریح سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک۔ آج امت مسلمہ کو جو وحدت امت کا سبق ملتا ہے وہ قرآن سے ملتا ہے۔ اس سال ہم نے انشاءاللہ رمضان میں اس قرآن کو فاتحہ سے ناس تک پڑھنا ہے، تاکہ ہم جانیں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ یہ جو ینگ بچیاں بیٹھی ہیں نا، ویسے میں آپ سبھی کو ہی کہہ رہی ہوں، مائنڈ نہ کریں، ماتھے پہ تیوریاں آ رہی تھی سوچ کے، بلیو می میں آپ بچیوں کو میسج دے رہی ہوں۔ آج جا کر سوچئے کہ آج تک مجھے قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں یہ کیوں نہیں بتائی گئی، اس میں کیا ہے؟ جیسے میں نے آج آپ کو شروع میں بتایا نا کہ جو چیز مجھے قرآن پہ لائی تھی وہ یہ سسپینس تھا، اٹ جسٹ لائک آؤٹ آف کیوریسٹی۔ اس میں کیا ہے؟ فزکس کی کوئی ایکویشنز ہیں، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کوئی رائمز ہیں، کوئی گانے ہیں، کوئی فلموں کی سٹوری ہیں، یہ ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے، اتنا پتا تھا کہ یہ مذہبی کتاب ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے اور اس کے ساتھ یہ چیز نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے، یہ پتا تھا۔ ہم نے اس کتاب کو ایک ہولی بک سمجھا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں، چھوٹی سی، آپ کا گھر ہے، بہت پیارا گھر ہے ماشاءاللہ، اب اس میں بہت سارے کمرے ہیں، بہت کھلا، جو آئے بیٹھے پھرے میرے، آپ کو جس سے بہت محبت اور بے تکلفی محسوس ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں فیل فری، کھلے پھرو، آپ کا اپنا ہی گھر ہے سمجھو، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بہت ہی یعنی مہمان، یعنی رسپیکٹ فل شخص پہ آپ کے کہہ لیجئے کہ ہسبینڈ کے
آفس میں سے یا کوئی مطلب جس کے آپ رسپیکٹ تو کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں، اور یہ باہر ہی ایک سائڈ پہ اکثر جو گیسٹ رومز ہوتے ہیں ان کا باہری ڈور ہوتا ہے نا، ڈرائنگ روم یا ڈائننگ سے گزار کے، تو وہ ان کو آپ بڑا بہترین روم بھی سیٹ کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب آپ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، ٹاولز بھی رکھ رہے ہیں، آپ ان کی بیڈ شیٹ بھی اچھی سے اچھی خوبصورت سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ مہمان جو ذرا اجنبی سا محسوس ہوتا ہے وہ دروازہ کھول کے ایسے اینی ٹائم وہ آپ کے لاؤنج میں آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا. آج ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق کون سا ہے؟ لکھیے اپنے دل کی تختی پہ. کیا اس قرآن کو ہم ایک بے تکلف مہمان، دوست، رشتہ دار کی طرح اپنی زندگی کے ہر اینگل میں، ہر زاویے میں جھانکنے کی اجازت دیتے ہیں؟ قرآن تو میری شادی میں بھی آ کے دیکھ لو، اے قرآن تم یہ بھی دیکھ لو، تم وہ بھی دیکھ لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. یا پھر ہم رمضان میں اس کو بالکل الگ کونے میں رکھ کے بیٹھا دیتے ہیں. رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، اس کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اس رمضان کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح کا رکھ رہے ہیں؟ ایک بہت ریسپیکٹفل مہمان کا، ایک ایسے شخص کا جس کو آپ عزت محبت تو دیتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے نہیں دیتے. آپ دیکھیے، ایک وہ ماں کا پیار ہوتا ہے جو دل سے ابلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سوتیلی ماں کا پیار، جہاں چار لوگوں میں بیٹھی ادھر اس بچے کی تعریف کر دی لگتا کہ لوگ کہ دیکھو ماں کو بچے کا کتنا خیال ہے، اس کو کھلانے لگی، اس کا خیال رکھنے لگی. ایک بہو ہے جو اکیلے میں ساس کو دیکھتی ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کے آنے پہ پوچھتی ہے. فرق ہوتا ہے نا. اس قرآن کے ساتھ آپ کا میرا کیا تعلق ہے؟ یہ اس وقت جھانکنے کے دن ہے. سنن دارمی کی ایک روایت ہے 3400، حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر بھی ہے، یعنی ویری ایکسپرٹ ہے، حافظ سے مراد، وہ مکرم نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہوتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے. ایک اجر قرآن کی تلاوت کا اور ایک اجر تلاوت میں مشقت برداشت کرنے کا. آپ میں سے، میرے میں سے ہر ایک فلوئنٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہے، ٹرائی یور بیسٹ، وٹ ایور یو کین ڈو کر سکیں. اب آپ سوچیں گے کہ کیا ہے رمضان کے روزہ بھی رکھیں پھر قرآن بھی پڑھیں، کیا لینا ہے؟ تو اب میں آپ کو ایک نیکسٹ ٹاپک جو چھوٹا سا ہی دوں گی، وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ رمضان اور قرآن میں سملیرٹیز کیا ہیں. What are the similarities between قرآن and رمضان؟ تاکہ آپ اور میں ان کو لے کر اپنے لیے کچھ نیتیں کریں کہ جب یہ دونوں دوست اکٹھے ہو جائیں گے تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا. تو پہلی بات تو دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں ہر مسلمان جو بالغ بھی ہے، عاقل ہے، یعنی پیوبرٹی کی ایج پہ ہے، صحت مند ہے، اپنی جگہ پہ ہے، عورت ہے کہ مرد، اس پہ روزہ فرض ہے. اور روزے کے دوران خواہشات پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، سیلف کنٹرول آتا ہے، اور جس کا اپنے اوپر قابو آ گیا وہ سیلف کنٹرول کی وجہ سے تقویٰ لے لے گا. آپ قرآن کی آیت کھول لیں تو پہلی چیز جو دونوں میں کامن ہے نا، وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیسے؟ یعنی رمضان بھی آپ کو متقی بناتا ہے اور قرآن بھی متقی بناتا ہے. وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ بقرہ کی آیت 183. اے مسلمانوں یا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ہائی لائٹ کیجئے لفظ لعلکم تتقون. اس میں اشارہ ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا کرنے میں روزے کا بڑا اثر ہے. اسی ماہ مبارک میں ایک بابرکت رات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتار دی. آسمان دنیا سے زمین پہ لانی شروع کر دی. اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط بھی تقوی. اس کی دلیل کدھر ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورۃ بقرہ کی آیت 2. روزہ کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون. قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین.
ہاں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو نمبر 1 لکھیے، رمضان اور قرآن کا کامن گول، بنیادی مقصد تقوی ہے۔ آپ کو چاہیے تقوی؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حفظ النفس اما یوسف، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو آپ کو گناہ گار کر دے۔ دیکھیے آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟ غلط چیزوں کے دیکھنے سے آنکھوں کو بچائیے۔ کانوں کا تقوی کیا ہے؟ کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچا لیجیے۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ کہ زبان سے غلط لفظ نہ نکلیں۔ جب آپ اور میں اس درجے کے متقی بن جائیں گے تو بتائیے مجھے، کیا ہمیں پھر سیکیورٹی کیمرے لگانے پڑیں گے اور نیویگیٹرز لگانے پڑیں گے اور وہ کیمرے سی سی لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ماں باپ آج پریشان ہوتے ہیں، اور کتنے بچے ماں باپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ میں تو جانتی ہوں کچھ ایسے بچوں کو، بیچاروں کو بھی، کہ جنہوں نے باپ کی چوریاں پکڑی ہیں، اور ان بیویوں کو بھی جانتی ہوں جو شوہروں کی چوریاں آج کے دور میں پکڑ رہی ہیں گھر بیٹھے۔ اب بابا یہ وہ سگنل تیز کرنے کا ایک آلہ لگا رہا ہوں، وہ کیمرہ تھا۔ ابا جی نے کہا کہ اب مجھے ادھر کون دیکھے گا، وہ کیمرہ، اور بیٹے 7 سمندر پار بیٹھے دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے۔ یہ دنیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے تقوی وہ چیز ہے۔ لیٹس سی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں۔ سفر کے دوران عموماً ڈالرز رکھے جاتے ہیں، حج اور عمرے میں بھی ایون جب پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو اتنے ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے، جس ملک میں جائیں گے چلتی ہے۔ تقوی از دا کامن کرنسی۔ یہی وقت پڑھنے میں، صبر میں ڈھلتا ہے، یہی برداشت میں ڈھلتا ہے، یہی قناعت میں ڈھلتا ہے، یہی سیلف کنٹرول میں ڈھلتا ہے۔ چلیے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگلی چیز، دا سیکنڈ سملیرٹی بٹوین قرآن اینڈ رمضان از شفاعت۔ اس کی دلیل لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ شافع و مشفع، ایسا روایت احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، حاکم نے بھی کہا اس کو صحیح مسلم کی شرط پہ۔ کیا پتا چلا؟ سیکنڈ سملیرٹی بٹوین قرآن اینڈ رمضان از شفاعت۔ ہمیں آپ کو چاہیے سفارش؟ یہ سفارش نہیں کراتے ابو سے، امی کو کہہ دینا مجھے دوست کے گھر جانے دیں، کرواتے ہیں سفارش؟ آپ کہہ دینا ذرا ان کو۔ زندگی میں دن رات میں ہمیں کئی مواقع پہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے بہاف پہ کوئی بولے۔ قیامت کا دن سب سے مشکل دن آنے والا ہے۔ اس دن قرآن آپ کی سفارش کرے گا، اس دن روزہ آپ کی سفارش کرے گا، اور جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں خود کیئرفل ہوں گے اتنا آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ کے سامنے تو لوگ جو کہتے ہیں کہتے ہی ہوں گے، آپ کو پتہ چلے کسی جگہ لوگ آپ کی کوئی بری بات کر رہے تھے، اور ادھر سے آپ کی ایک دوست فوراً بولی، یہ آپ ان کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں، وہ آپ کے دفاع میں بولے، آپ نہیں ہے وہاں، بعد میں آپ کے پاس یہ خبر پہنچے کہ سارے ہی بول رہے تھے لیکن ایک بیچ میں بول پڑا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، سچ بتائیں اس کی آپ کے دل میں کیا عزت ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی نا۔ قیامت کے دن تو نفسی 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 ہو رہا ہوگا، میری جان میری جان، ہائے میں ہائے میں ہائے میں۔ آپ سوچئے آج کے دن میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر دے، صحت دے، عافیت دے، کس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کتنے دن ہیں؟ نہیں پتا۔ آج مریں گے نا تو آج قبر میں رات ہوگی۔ Am I ready to die؟ سوچئے ٹوڈے از مائی لاسٹ ڈے۔ کس چیز کا؟ سفر کا؟ جاب کا؟ کوئی کہتا ہے نا ٹوڈے از مائی لاسٹ ڈے، آج اچھا میرے ایگزام ہو رہے، نہیں، ٹوڈے از یور لاسٹ ڈے آف لائف۔ آج رات قبر میں ہوں گے۔ آپ نے کئی موتیں سنی ہے نا، آپ کے شہر میں اٹلانٹا میں کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں؟
ہیوسٹن سے میں گروپ میں ویک میں ہر ایک 2 دن کے اندر ایک دو کئی دن 2 3 میسج آئے ہوتے ہیں، فلاں مر گیا فلاں مر گیا۔ اگر آج میں مر سکتی ہوں کہ نہیں؟ کوئی اجازت لینے کی ضرورت، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاں، نتھنگ، اینی ٹائم۔ تو جو ہی ہم دنیا سے جائیں گے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ سفارش کی۔ آپ نے دنیا میں کوئی کام لینا ہوتا ہے، بند ہو گیا پیچھے، اب ٹھیک۔ ہم نے دنیا میں کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، ہمیں فکر نہیں لگی ہوتی؟ تو یاد رکھیے قیامت کا نظر تصور میں لائیے، آپ کو کٹہرے کے پاس کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ جو روز آپ اور میں پڑھتے بھی نا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اللہ نے آپ کو مجھے یہ روز سورۃ فاتحہ میں میسج دیا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، جس دن تمہاری موت آ جائے گی تم اپنے اعمال نامے کے ساتھ اب جواب دہی کے لیے کھڑے ہو گے۔ صرف آپ نے بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے، یہاں سے آپ جاتے ہیں کینیڈا، سب سے قریب تو کینیڈا ہی ہے نا امریکہ کے، ایسے ہی گزر جاتے ہیں، روکتے ہیں، آپ کے پیپر دیکھیں گے، فیس آئی ڈی دکھائیں اور پکچر آئی ڈی دکھائیں، اچھا یہ اگر نقاب کیا ہے تو آپ کو فیس دکھانا ہے، ایک بارڈر چھوڑ۔ اور امریکہ کینیڈا ایسے ہی ہے جیسے بہن بھائی، یا ایک ہی ملک ہی ہے نا، 2 حصوں میں بٹ گیا۔ شنگن چلیے، یورپ میں شنگن 14 ملک ہیں، اس میں 14 کنٹریز ہیں بارڈر بیچ میں، پہلے ایسے ہی جانے دیتے تھے، اب یہ لاسٹ فیو ایئر سے ادھر بھی چیکنگ ہو رہی ہے۔ یورپ آپ کا پورا مسلم ورلڈ ہے نا، ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر میں صرف ایک ویز، آپ کا ایک پاسپورٹ کا کوئی ایک چیز مسنگ ہو۔ میں نے آپ میں سے شاید کچھ کو نہیں سنائی، ریلیکسیشن کے لیے سناتی ہوں کہ ود ان کنٹری تو سفر کی ضرورت نہیں ہوتی نا پاسپورٹ کی، پھر بھی ہمارے پاس تھا۔ یہ لاسٹ ٹرپ جو ہم نے کیا وہ یہاں سے ہم ڈلس گئے تھے، بائی پلین گئے، وہ پوچھتے ہیں ان کو پاسپورٹ دکھا دیے۔ واپسی میں کیا ہوا کہ ہمارے ساتھیوں میں کسی کی گاڑی میں وہ بیگ پیک چلا گیا سرجی کا جس میں ہمارے پاسپورٹ تھے، اور ہماری واپسی جو تھی وہ ہیوسٹن سے اٹلانٹا کی تھی۔ اب جب وہ رستے میں نکل کے دور تو پتا چلا کہ یہ ہو گیا، انہوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کو واپس جا کے فیڈ ایکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک دن تھا بیچ میں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ میرے پاس چھوٹی آئی ڈی تو ہے، میرے پاس بھی اپنا میرا ناروے کا کارڈ بھی تھا، بٹ ایور خیر چھوڑیے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا وہ کارڈ کدھر ہے؟ میرے پاس تو تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ادھر میں اٹلانٹا سنبھال آئی ہوں، وہ میں نے ادھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں سنبھالنے کی عادت پڑی ہوتی ہے پاکستانی لوگوں کو، بہت سنبھالتے ہیں چیزیں۔ وہ جیسے ہماری ایک ساتھی ہے نا، تو ایئرپورٹ پہ لینے آئی ہیں اور ڈھونڈ رہی ہیں، وہ ہمیں ڈھونڈ رہی، ہم ان کو ڈھونڈ رہے، 15-20 میں آدھا گھنٹہ اللہ نے ملایا تو آدھے پونے گھنٹے بعد ملے۔ جب ملے ہم نے کہا آپ کا فون کدھر ہے؟ کہتی وہ میں نے ڈگی میں سنبھالا ہوا بیگ میں۔ کہتی میں گاڑی چلاتے ہوئے نہیں سنتی، تو بھائی پھر آپ گھر چھوڑ آتی ہے نا۔ خیر ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ ایئرپورٹ سے لے کے جہاز میں آنے تک مجھے 1.5 گھنٹے سے زیادہ لگا۔ سر جی کو تو انہوں نے، ان کی آئی ڈی تھی ادھر کی لوکل، جیسے ڈرائیونگ لائسنس جو بھی ہوتے ہیں نا، ان کا دکھا کے انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ صرف لوکل فلائٹ تھی، تصویر تھی، ویڈیو پاس تھی، پاسپورٹ انہوں نے ہمیں ادھر سے ویڈیو بنا کے بھیج دیا، ان کو کہا اقرار جرم بھی کر دو کہ یہ ہم ان کو پوری سٹوری سچ تھا، کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ سب کو انہوں نے کہا نہیں ہمیں فزیکل چاہیے، پھر انہوں نے میری وہ اپنے انٹرپریٹر کے تھرو پھر میری باتوں کو ٹیلی کرنا تھا، پھر میرے پاس کوئی نہ ہو، پھر مجھے اسپیشل رومز میں سے گزار کے لے گئے۔ میں نے کہا اللہ اگر یہ قیامت کے دن ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ ایسے کہہ رہے ہیں قرآن شفاعت کرے گا، سکسیسر کیسے ہمیں اس دن اس کی ضرورت ہوگی؟ اور مالک یوم الدین کے آگے جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ قرآن آئے گا، یہ آپ کو مشکل لگے گا بھی سننا، کیونکہ ابھی نیا نیا کام ہے، روز آنا ہے، پھر کے روز نہیں کھاتے کھانا، روز نہیں سوتے، روز کپڑے نہیں بدلتے، کتنی نعمتیں صبح سے لے کے شام تک میرے آپ کے سامنے ہیں۔ تو کیا آپ کو مجھے اس شفاعت کے لیے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت نہیں؟ چلیے نہیں ہے تو پھر تیسری پہ چلتے ہیں، نہیں چاہیے جی ہمیں سفارش، ہم وی آر ویری مچ فل آف مائی سیلف۔ تیسری کامن تھنگ جو قرآن اور رمضان کے بیچ میں ہے وہ ہے قرب الہی۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کے وقت انسان اللہ سے خاص قرب لیتا ہے، ایسے روزے دار کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی سن لیجئے روزے کے بارے میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. ذرا سوچیے. یہ نہیں کہا. علماء کہتے ہیں اس کے 2 ترجمے میں نے یہ ایک آدھ لیکچر میں پیچھے بھی ڈسکس کی ہے. یہ چیز آپ کے لیے بھی دے دیتی ہوں کہ رمضان کے یعنی یہ روزہ جو ہے نا، اس کا ایک تو عام ترجمہ آپ نے بھی اور میں نے بھی شروع سے سنا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا اجر میں دوں گا. ایک تو یہ بات ہے نا. اور جب اللہ دے گا تو کتنا دے گا؟ سوچیے ذرا. اللہ دے اور پھر وہ تھوڑا دے. تو ایک بچہ تھا نا، تو ماں کے ساتھ گروسری لینے آیا، تو جب کاؤنٹر پہ پہنچے تو دکاندار نے کینڈی جار کی طرف اشارہ کیا، بیٹا لے لو. تو بیٹا شرما رہا ہے. 1 سے 2 بار اس نے کہا. ماں نے کہا لے لو. شرما رہا ہے. دکاندار نے خود ہی اس میں ہاتھ ڈال کے نا، تو جتنی اس کے ہاتھ میں کینڈیز آئیں اس کو پکڑا دی تو فٹافٹ لے لی. باہر آ کے ماں کہتی ہے تم نے کیا کیا؟ پہلے تم لے ہی نہیں رہے تھے. تو جب اس نے خود دی اتنی تو تم نے لے لی. کہیں گا ماما مجھے پتا تھا جب میں لوں گا تو میں تو شرماتے ہوئے 1 ہی لوں گا نا. تو انکل تو مجھے 1 نہیں دیں گے، انکل تو زیادہ ہی دیں گے. تو انکل کا رب کتنا دے گا؟ الصوم لی وانا اجزی بھی. اور دوسرا پتا کیا ہے؟ وہ کینڈی نہیں دی، وہ جار ہی پکڑا دیا سارے ہی لے جاؤ. انا اجزی، میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. یہ جو میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں نا، یہ ہے قرب الہی. قرب الہی ملتا ہے. قرآن اور رمضان ایک ایک نالی سے، وہ کہتے ہیں ایک ٹوٹی میں سے نکلا ہوا پانی ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. تو آپ کا میرا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے. چاہیے اللہ کا قرب. کس کی قربت بندہ چاہتا ہے؟ اب دیکھیں لوگ دنیا میں بڑے لوگوں کے قریب رہتے ہیں. کام بنے گا، مشکل آئی تو میں کوئی پولیس مین، کوئی میئر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کسی کا بھی تذکرہ ذہن میں لے آئیے تو وہ سب کچھ ہے. اور اس طریقے سے ہم لوگ اپنے طور پہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں یہ چیز آ گئی نا کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، کس کی ضرورت پڑنی ہے مجھے دنیا سے جاتے ہی. اور دنیا میں سب اپنے پاس کھڑے ہوتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ آپ کے میرے لیے ان چیزوں کو رکھا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر لیتے ہیں. تو ذرا سا سوچئے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر ان ساری باتوں کو سم اپ کروں کہ قرآن اور رمضان یہ 2 ساتھ مل جائے نا، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے 2 لینزز. ایک آنکھ سے ایک چیز دکھ رہی ہے تو دوسرے سے دوسری دکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اتنا قرآن سے تعلق جوڑتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تیز ہواؤں سے زیادہ جواد ہو جاتے تھے. آپ ایک تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی کی طرف لیتے ہیں نا کہ سو جنرس، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جنروسٹی قرآن کی تھی. رات کو قرآن، دن کو قرآن، ادھر قرآن ادھر قرآن. اور یہ قرآن کا کرنا کرانا، پڑھنا پڑھانا آپ کے میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہو اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ فکشن، کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، مجھے تو لگتا ہے وہ بھی نہیں لوگ پڑھتے. آج سے 10-15 سال پہلے پڑھنے کا شوق تھا، چلو بیکار چیزیں پڑھتے تھے. اب دیکھنے کا شوق ہے. سنتے بھی نہیں، پھر سننے لگ گئے. سننے کے بعد اب کیا ہوا؟ دیکھنے کا شوق ہے. تو آپ اور میں ذرا سا اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر سوچیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میرے آپ کے لیے یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا جائزہ لیں. اتنے ساہوکار ہیں، ساہوکار کہتے ہیں ملینیرین کو، دولت ہی بڑی ہے، کیپ اٹ، چینج رکھ لو. ہمارے پاس نیکی ہے، ہمارے ہاتھ میں نیکی، ہمارے جسٹ لائک کہتے ہیں وی کین گریب دا نیکی. نہیں 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 نہیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں سنیں گے، ان کو نہیں کرنا، ان کو نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اور نقصان پتہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ راستے بند کر لیتا ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا، آئی ایم سو بزی، میں نے پڑھنا ہے، میں اسکول جانا ہے، میں نے کالج جانا ہے، آپ وہ میرے اسائنمنٹ ہے. مام مام مام. ٹھیک ہے، مام کو خود ہی پتہ ہے. پہلے تو کوئی جرت کرتا ہے اپنے بچے کو ذرا سا فورس کرے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں آدھا آدھا گھنٹہ کر کے 2-3 دفعہ میں ایک پارہ تو روز کا پڑھ لو، سن لو. آج آنکھیں بند ہوں گی تو کیا ہوگا؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے، صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے بندے کو، اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا. تو میں چاہوں گی کہ آپ اور میں ذرا سا ادھر پھر ایک چھوٹا سا لے، ایک تو میں آن لائن والوں کو بھی موقع دوں گی
ہمارے ایڈمنس ہینڈ ریز کریں اور کچھ ساتھیوں سے آن لائن شیئرنگ لیجئے اور ادھر چیزیں جیسے صاحب نے کہا ہے کہ اپنی ڈائری بنائیں اور رمضان سے پہلے بلکہ آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی ایک ایک برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے چلیے نا جی، ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم تھوڑا سا گو تھرو کریں گے اس چیز کو کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق کیسے رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور حضرت جبرائیل کے ساتھ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا ہوتا اس کو دہراتے تھے. اور آخری جو آپ کی زندگی کا رمضان تھا اس میں آپ نے 2 دفعہ دور کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں بھی زندگی میں یعنی ہر رمضان میں 1 دفعہ قرآن پاک کو دہرا لینا چاہیے. اللہ کے نبی کا قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق تھا وہ نماز تراویح کی صورت میں آج ہمارے کلچر میں عام ہے. آپ نے شروع کی تھی لیکن 3 دن کے بعد نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، روایت سن لیجئے. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے رمضان کی ایک رات میں مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے، یعنی خبر پھیل گئی نا کہ اللہ کے نبی جماعت سے پڑھا رہے ہیں، تو اگلی رات میں اور بھی لوگ آ گئے. تیسری یا چوتھی رات آپ مسجد میں تشریف ہی نہیں لائے، لوگ انتظار کرتے رہے. بلکہ بڑی پیاری روایت لگتی ہے جب آپ کبھی عربی میں پڑھیں نا، صحابہ جا کے نا سے آوازیں بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ لگ دے. اتنی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے حجرے میں جا کر جھانک دیں یا آواز لگائیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس تھا. حالانکہ بدوی جو لوگ تھے وہ باہر سے آوازیں لگا رہے ہوتے تھے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں. تو بہرحال جب اللہ کے نبی نہ آئے تو صبح کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آئیے ذرا تھوڑا سا سائناپسس اباؤٹ رمضان، یعنی رمضان کے مسائل کی کچھ چیزیں، کچھ جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو چیزیں ہمیں پچھلے سال یاد تھی وہ بھی یاد ہیں کہ بھول گئیں. تو رمضان کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا نا وہاں قرآن کی آیت 183 بقرہ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب پرہیزگار بننے کا مطلب سمجھ آئے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ریلیکسڈ ہوں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے؟ ان ملکوں میں نہیں پتہ چلتا. اس کی ایک اور وجہ اس کو چھوڑیں، ہمارے اپنے پاکستان انڈیا میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سر گھر اچھا، کوٹھی گاڑی اچھی ہونے لگتی ہے، کپڑے اچھے اچھے پہننے لگتے ہیں. اب ایک لڑکی ہے جب اس کی شادی ہوئی تو میاں بیچارہ بھی خود بھی پڑھ رہا تھا، لیٹس سی ڈاکٹر بن رہا تھا. ڈاکٹر بننے کے دنوں میں تو بیچارے مفلس اور کلاش ہوتے ہیں، اتنی مہنگی تعلیم. پھر جب وہ ہاؤس جاب ہو رہی ہے، ماں کری شادی کر لو، وہ شادی کر دیتے تو وہ بیچارہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اپارٹمنٹ میں رکھتا ہے بیوی کو، کیونکہ پڑھ بھی رہے اور تھوڑی بہت جاب جو پیسے ملتے ہیں اس سے بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اکثر ہے میرے ارد گرد تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں، وہ آج ملین ایرینز ہیں، تو وہ اپنی باتیں خود سناتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب میرے میاں کی اور میری شادی ہوئی تھی تو ہم ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں موو ہوئے تھے، برتن پورے نہیں ہوتے تھے، کھانا چیزیں ہم اتنا سوچ کے گروسری لیتے تھے کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف والی قسم کیفیت ہے. اور اب اللہ نے ان کو ڈاکٹروں کے بھی اوپر، جس کو ناروے میں اوور لیگے کہتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز کا بھی اوپر جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کو کر دیا نا. تو اب اللہ نے گاڑیاں بھی دیں، گھر بھی دیے، کوٹھیاں بھی دیں. اب آپ سمجھیے ایک کمرے کے گھر میں آپ آئے. امریکہ میں جب آپ میں سے نئے آئے ہوں گے لوگ سوچیں، ویزا ہی لگوا کر 2 سوٹ کیس ہی لے کر آگے، تھوڑے دن 4 دن 6 دن کسی کے ساتھ رہے شیئرنگ میں. پھر آہستہ آہستہ میاں صاحب کی کوئی جاب لگی، پھر آہستہ سے کوئی شیئرنگ سے ایک کمرے کے جس نے گھر میں گئے ہوں گے کتنے خوش تھے. پھر وہ کئی دفعہ تو سوٹ کیسوں کو سیدھا کر کے ٹیبل بنایا ہوتا ہے، نیچے سوٹ کیس ہوتے ہیں، اوپر ٹیبل رکھا ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 اللہ نے آپ کے میاں کو پیسے دیے تو وہ جو کسی نے 2 کرسیاں رکھ دی تھی، چلو آپ نئے نئے آئے ہیں یہ میرا ڈنر یوز کریں، آہستہ آہستہ وہ ریپلیس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایک دن کیا ہوا؟ پھر صوفہ آ گیا، پھر پلنگ کی جگہ بیڈ آ گئے. سب کو یاد آ رہا ہے نا؟ اب کیا ہوا کہ آپ کی دنیا کی دولت بڑھی
تو آپ کا لائف سٹائل بدل گیا. آپ اس کو لیجئے. جیسے دنیا کے ڈالرز، پاؤنڈز، کرون اور سب کرنسیز جس کی جو بھی ہیں سوچ لیں، وہ جتنی بڑھتی ہے تو تمہارا لائف سٹائل لیوش ہو جاتا ہے. اسی طرح تقوی کی دولت، قرب الہی کی دولت، تعلق باللہ، جو بھی سمجھ لیں، جتنا یہ بڑھتا ہے نا تمہارا نیکیوں کا سٹیٹس سٹینڈرڈ بڑھتا ہے. یہ نیکی تو سب کرتے ہیں. ابھی آپ نے سوال پوچھا فرض اور نفل کا. ایک وقت ہوتا ہے بندہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، مجھے لگتی ہے، اور ایک وقت کہتا ہے لو یہ فرض تو سارے ہی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تو کچھ اور کروں گا. جیسے آپ دیکھیے نا، کم پیسے ہوتے ہیں تو عام دکانوں سے بندہ کپڑے خرید لیتا ہے. مثال ہے کہ اب اپنے ملکوں کا مجھے اندازہ تو نہیں، لیکن چلیے 2,000 روپے کا سوٹ لے کر پہن لیا گرمیوں میں، لون کا سوٹ لیا 1,500 2,000 کا لیا، کوئی 500 سلائی دے دی، 2,000-2,500 میں جوڑا پہن لیا. گرمی بہت ہے، 2-2 3-3 جوڑے ہر ایک کو مل گئے تو گرمی گزر جائے گی اس سے. جب اللہ پیسے دیتا ہے تو $10,000 سے تو نیچے جوڑا ہی کوئی نہیں آتا. 5,000 اس کی سلائی ہے، کوئی 4-5 ہزار کی اس میں لیسن ڈوریاں لگتی ہیں کہ آج ہمارے اپنے، مجھے انڈیا کا نہیں پتا، اس لیے کوئی میرے دل میں اس کے لیے نہ سوچیے گا. ہمارے پاکستان میں ایک نارمل ایک اچھے گھر کی خاتون 10,000 روپے کا انسٹچ سوٹ لیتی ہے، 5,000 اس کی سٹچنگ دیتی ہے، اور 3-4 ہزار کی اس پہ جو اس کے لوازمات ہیں، اور اگر آپ نے باہر منگانا ہے تو اس پہ 10,000 کی شپنگ لگا لیں. میں جھوٹ کہوں تو مجھے روک لیں آپ. صحیح حساب ہے. میرا حساب ٹھیک ہے؟ اس کا بھی میری مت نہیں ماری گئی. اب 30,000 سے 40,000 روپے کا جوڑا جو پہنے گی نا اس کو پھر بھی گرمی لگنی ہے، پتلی لون نرم، ہائے گرمی ہائے گرمی. کیوں کہ نزاکت آئی جاتی ہے. نرم کپڑے پہن، ہم تو پیور سلک پہنتے ہیں، ہم تو پیور کاٹن پہنتے ہیں، ہم بریزے سے نیچے نہیں پہنتے. باہر کی دنیا کی زبان بول دو، پراڈا سے نیچے کا پرس کوئی نہیں ہوگا، فلاں کا نیچے کا نہیں ہوگا نا. تو جب دنیا کی دولت کے ساتھ آپ کے اندر ایک خوبصورتی آتی ہے نا، آتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں نہ امیر برا ہے نہ غریب برا ہے، نہ امیر اچھا ہے نہ امیر غریب اچھا ہے. نبی کے دور میں امیر بھی تھے غریب بھی تھے، ابو بکر بھی امیر تھے اور عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور وہاں بیچارے غریب صحابی بھی تھے، بلال جیسے، اور دوسرے لوگ بھی تھے. نہ امیر کو اپنی عمارت پہ فخر تھا، نہ غریب کو اپنی غربت پہ کمپلیکس تھا. آج کا مسئلہ یہ کمپلیکس آ گیا، امیر میں اکڑ آ گیا، ایٹیچیوڈ آ گیا، نوکروں سے ایسے ہوئے تو کر کے بات کرتے ہیں، اور اپوزٹ دوسری طرف سے وہ غربت ہے. دونوں چیزیں ریالٹی ہیں، ایکسیپٹ دس. صحابہ کی دولت کب دکھتی تھی؟ تقوی کی، جب اسلام پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا. یہ جملہ لکھ لیں، یہ جم بنا دیں. صحابہ کی دولت کتنی ہے کہ اس کے پاس اس دن کھلتی تھی جس دن اسلام پہ مشکل وقت آتا تھا. وہ بدر اور تبوک کے معرکے ہوں یا کوئی اور ہو، یا صحابہ صفہ بیچاروں کے کھانے پینے ہوں. آج ہماری دولت کا پتہ کس دن لگتا ہے؟ جب ہمارے اندر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے. Is it true؟ پھر ہم کہتے ہیں اور کس لیے کماتا ہے بندہ؟ اپنے بچوں کے لیے تو کماتے ہیں، اور کیا خوشی سے کمائیں گے؟ گھر پہ نہیں لگانا تو کس پہ لگانا ہے؟ شادی پہ نہیں لگانا تو کس پہ لگانا ہے؟ قرآن آپ کو مجھے لعلکم تتقون کا سبق دے رہا ہے. تمہارے پیسے، تمہارے مال، تمہارے روپے کا مصرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ 4 لگاؤ. اتنا بھی جائز تھا، لیکن جب وہ پھر کہہ لیجئے کہ آرائش سے اوپر زبائش، اور زبائش سے اوپر نمائش میں چلا گیا، اور وہی بات ہے کہ کھانے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے کھانے لگ گئے اور پہننے لگے، تو تقوی نہیں ہے. اس سال آپ نے انشاءاللہ اس دولت کو جمع کرنا ہے. ریزگاری چھوٹی چھوٹے ہمارے کسی کے پاس تو کوائنز ہی ہوتے ہیں تقوی کے، کہتے کیا ہے اس اوکے، کپڑے تو پہنی ہوئی ہے نا. پھر تھوڑا سا اور تقوی آتا ہے تو کپڑوں کو ذرا صحیح کرنے لگ جاتا ہے بندہ، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے. اور تقوی بڑھتا جاتا ہے تو آپ کے کپڑے بھی ڈھیلے اور کھلے اور لمبے سے لمبے ہوتے جاتے ہیں. پھر اور شرم آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر ایک اور لیئر پہنو، میرا بایا تانگ ہے، نہیں اس کے اوپر ایک نہیں یہ تو پتلا ہے، اس کے اوپر کچھ، یعنی وہ شرم بھی کھلتا رہتا ہے. تو تقوی حیا ہے، تقوی میں سب کچھ ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اس سال یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کسی اور کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ روزہ کیا ہے. عربی زبان میں روزے کے لیے 2 لفظ ہیں، سیام اور صوم. ابھی جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام. سورۃ مریم میں حضرت مریم کو کیا کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا
وہ پریشان تھی کہ اللہ میری برادری باتیں کرے گی، ان میرڈ بچی کہاں سے بچہ لے کے آ گئی؟ تو کیا کہا؟ تو کہہ دینا انی صمت للرحمن صوم، میں آج رحمان کے لیے روزہ رکھا۔ وہاں صوم کا لفظ ہے۔ فرق کیا ہے؟ بڑا دلچسپ فرق ہے، آپ میں نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اور میں آپ سے سوال بھی کروں گی اس پہ کہ آپ صوم رکھیں گے کہ سیام؟ میں اس وقت آپ کو صوم کی، روزے کی تعریف دے رہی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو صوم اور سیام کے فرق کو جانتے ہیں؟ علیکم السیام یہاں کا ہے، سیام سے مراد وہ ٹرمنالوجیکل یعنی شرعی اصطلاح کا روزہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر سن رائز سے پہلے جو وقت غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والے کاموں کو چھوڑنا اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا۔ یعنی روزہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اس کی میں فقہی اور شرعی تعریف لکھاؤں، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک روزہ توڑنے والے سارے کام، مطلب جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کھانا پینا، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن وغیرہ، ان کو چھوڑ دینا اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا، اس کو صوم کہتے ہیں، سیام کہتے ہیں۔ صوم کیا ہے؟ ویری بیوٹیفل انالوجی۔ ہمارے سیام تو ہوتے ہیں، وہاں تو ہم ایک ایک سیکنڈ دیکھتے نہیں، آسان نہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے نہیں مجھے وہ دور سے آواز آ رہی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو اذانیں سن سن کے کرتے تھے، وہ دور والی اذان، وہ قریب والی اذان، اور اس وقت جو خوشی ہوتی تھی کہ پاکستان میں شکر ہے ہر مسجد میں مختلف وقت اذان ہوتی ہے۔ روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ ہم امریکہ کینیڈا والے کیسے رکھیں گے؟ یہاں تو اذانوں کی آواز بھی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آج کل الارم اور یہ ساری چیزیں لگ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے شرعی روزہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قانونی، جسٹ لائک لاجسٹکلی کہہ لیں روزہ تو یہ ہے۔ لیکن صوم کیا ہے؟ اس کے آفٹر ایفیکٹس، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ وطعامہ، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹی بات کہنی کرنی نہ چھوڑی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا پینا۔ تو ہم لکھ لیں ایک جملہ، پھر بعد میں سوچیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ سیام کو صوم میں بدلنا، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ۔ امام غزالی نے وہ ساری 8-10 کیفیات اپنی کتاب میں پیش کی ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ رکھنا، کان کا بھی روزہ رکھنا، زبان کا بھی روزہ رکھنا، دل کا بھی روزہ رکھنا۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے سورج یعنی یہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب والی بات کو اوپر بڑھا کر باقی چیزوں پہ نا۔ اب یہ جو اس میں بات ہے نا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا، آج تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ ہر جگہ ماشاءاللہ نئے لوگ ہوتے ہیں، چاہے 10 دفعہ وہ بات کی ہو لیکن نئے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے نا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے عبادت؟ نماز، رائٹ، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی یہ نہیں عبادت۔ اور وہ کوئی پاکستان کے کسی اخبار میں چھپا ہوا ضرورت رشتہ کا اشتہار کھول لے، صوم و صلات کی پابند لڑکی چاہیے، بارش بچہ چاہیے، لڑکا چاہیے داڑھی والا تاکہ بچی کی شادی کر دیں، ہے نا۔ ہمارے یہاں لفظ عبادت کو نا بالکل ایسے کر دیا، جیسے آپ ایک گول دائرے کو 3 حصوں میں کاٹے نا تو 1/3 از ورشپ، یہ ریچولز، موڈز آف عبادت۔ اگر آپ نے فجر پڑھی تھی اور ابھی انشاءاللہ ظہر پڑھیں گے اور آپ عصر پڑھیں گے اور مغرب، تو یہ آپ کی عبادت کا 1/3 ہے۔ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت آپ بنتے ہیں عابد۔ عورتیں کریں گی تو کیا بنیں گی؟ عابدہ۔ ہے کوئی آپ میں سے عابدہ؟ مجھے کوئی دکھی تو نہیں ناروے میں، یہ امریکہ میں تو کوئی نام یاد نہیں، ایک ہے عابدہ آنٹی کوئی، ہے نا۔ اچھا اب آپ دیکھیے آپ بنی عابدہ جس وقت آپ عبادت کر رہی ہیں، جیسے صائمہ، صائمہ روزہ رکھنے والی، وہ عورت جو روزے کی کیفیت سے گزر رہی ہے وہ اس وقت ہے صائمہ۔ اور بولے عابدہ بھی ہو گئی عبادت والی، صائمہ بھی ہو گئی، ایک اور کوئی بول دے کوئی نام، ہمارے تو نام ہی نہیں پتا ہوتے ہمارے کیوں ہے، ہاں، خاشیہ، راقیہ، ٹھیک ہے، ساجدہ، چلے ساجدہ بڑا مشہور ہے، ساجدہ آنٹی بھی ہوں گی کوئی نہ کوئی، ہے۔ اب سجدہ کرنے کی کیفیت، اب میرا سوال لکھیے، صائمہ، ساجدہ، عابدہ، مشہور نام ہے ہمارے کلچر میں۔ یہ وہ خواتین ہیں
جو عبادت کر رہی ہیں یا سجدہ کر رہی ہیں یا روزہ رکھ رہی ہیں، تو 24 گھنٹے تو نہیں رہیں گی، نہیں رہ سکتی نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی آپ پورے دن کی 5 نمازوں کو ذرا سا ایسے چھوٹا چھوٹا کریے اس کو. فجر کتنے منٹ میں پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ؟ میں نے بچوں کی کلاس میں پوچھا، یہ ویکینڈ پہ آتی ہے نا انگلش کی کلاس، شاید آپ میں سے بھی کسی کے بچے ہوں گے، تو میں نے کہا کہ یہ کتنا وقت، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک، تو ایک بچے کہہ رہے 2 hours 8 hours. میں کہا یہ تو امام کعبہ بیٹھے ہوئے ادھر. بڑے بچے ایکسائٹیڈ تھے. میں نے کہا اللہ آپ کو واقعی متقین امامہ بنا دے. تو کیا پتہ چلا کہ عبادت میں ہم سارا دن تو کیفیت عبادت کی حالت میں نہیں رہ سکتے نا، لیکن لکھ لیں یہ جملہ، ہم 24 گھنٹے حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، کیفیت نماز میں رہ سکتے. حالت کیا ہے؟ فارم آف نماز کی. کیفیت کیا ہے؟ انٹرنلی. یہ مطلوب ہے. یہ جو بندگی اور عبادت ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ out of 24 hours I will spend 2 hours in my ibadah and the rest of 22 hours I will be عبد. تو عابد بننا ہے کہ عبد بننا؟ عبد بننا ہے. عبد slave 24/7. No کہ 8 hours 40 hours a week. آپ کے مردوں کی فل ٹائم جاب 40 hours a week ہے نا. That's it. وہ باقی کدھر ہے 16 hours؟ بیگم تھوڑا بہت چلو دوستوں میں بھی 1 گھنٹہ کھیل کود آئے باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بیگم کا فون آتا ہے جلدی آئیے ٹوٹی لیک کر رہی ہے. یعنی پلمبر صاحب ہیں، آپ کو کدھر چلے گئے، آپ کو ٹوٹی ٹھیک کرنی تھی، آپ جا کے دوستوں میں خوش ہو رہے ہیں. یہ جو بیگمات چاہتی ہے نا کہ ہمارے ارد گرد گھومتے رہے سارا دن میاں صاحب، یہ اگر اللہ کے گرد گھما دیں تو یہ عبادت ہوتی ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجئے کہ میری نماز، دیکھیے 4 میں سے پہلی چیز نماز ہے. ان صلاتی و نسکی قربانی، پھر ماہیہ زندگی و ممات. آج ہماری بس ایک بھی بن جائے تو بڑی بات ہے، نماز روزہ، ماہیہ ممات نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ روزہ کون سا رکھنا ہے؟ 24 گھنٹے کا روزہ. چلیے رمضان کا یہ روزہ، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ویئر ڈز اٹ گوز؟ یعنی آپ کے گھر میں مختلف الماریاں ہیں، ادھر چمچ ہیں، ادھر اسٹرا میں پلیٹس ہیں، یہ وہ کرتے ہیں نا. آپ کی لانڈری کدھر جاتی ہے، ہر چیز کی ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے. روزہ کہاں پلیس کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے آپ حدیث سن لیجئے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم سبھی کو زبانی بھی آتی ہوگی کہ بنج الاسلام علی خمس، 5 چیزیں آر فاؤنڈیشن آف دی اسلام. یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. اور رکن کا لفظ میں ہمیشہ بتاتی ہوں، یہ ٹیبل سے 4 لیگس، ٹیبل کی 4 رکن ہوتے ہیں. اگر اس کی ایک ٹانگ ہٹ جائے تو ٹیبل ٹیڑھا ہوگا نا. اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو نکال دیں تو اسلام گر جائے گا. اس میں پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت الحرام یعنی بیت اللہ کا حج کرنا. تو پھر کیا پتا چلا؟ بس ہم خلاصہ ہی کر رہے ہیں کہ روزہ فرض ہے، اٹس ناٹ آپشنل. بچے کا سکول ہے روزہ نہ رکھے، میاں صاحب کی جاب ہے وہ روزہ نہ رکھیں، فلاں بزرگ ہیں ان کے لیے اللہ نے سہولتیں دی ہیں، لیکن عام حالات میں روزہ مسٹ ہے. دیکھیے وہی بات جو کسی نے کہی کہ بندہ ذہنی طور پہ تیاری کر رہا ہوتا ہے نا پہلے ہی، لیکن کوئی یہ کہ ارے کل سے روزہ شروع ہو رہا ہے، میں تو سوچا بھی نہیں، ہائے آج تراویح پڑھنی ہے، یہ کیفیت نہ ہو. اور افسوس کے ساتھ یہ کہ اب یہ ہونے لگ گئی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے، ڈھال کہتے بیریئر، جسٹ یعنی جہنم کی آگ کے آگے روزے کی ایک بیریئر شیلڈ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ آگ وہاں تک نہیں پہنچے گی. اس لیے روزے دار نہ فحش بات کرے نہ جہالت کی باتیں کرے. اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں. یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزے کو ہم نے ایک بیریئر بنانا ہے اور دنیا میں اس کی پریکٹس ہو۔ آپ دیکھیں روزے کے ساتھ غلط کام نہیں ہوتے۔ چلے آپ کا ایک اور چھوٹا سا امتحان لے لو، رمضان کی روٹین اور غیر رمضان کی روٹین میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ کتنے لوگ کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں۔ ماشاء مجھے آپ سے سب سے یہی امید تھی۔ تو لکھیے کہ رمضان اور غیر رمضان کی روٹین میں زمین آسمان کا نہیں، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ مطلب ایک کو لگتا ہے ماں آ رہی ہے اور ایک کو لگتا ہے سانس آ رہی ہے۔ جب سانس کے آنے کی خبر آتی ہے تو سانس نہیں آتی، ایسے ہی۔ آپ کو پتہ نہیں روزے سے کیا لگ رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک مومن کا روزہ ہے، ایک منافق کا روزہ ہے، فرق کیا ہے؟ ایسی انالوجی سے سمجھ لیں۔ مومن کا روزہ کوئی اہتمام نہیں، نتھنگ اسپیشل، 19-20 کا فرق ہے۔ پہلے فجر سے بعد ناشتہ کرتا تھا، فجر سے پہلے کرا۔ پہلے ہفتے میں 2 دفعہ فجر سے پہلے کھاتا تھا، منڈے اور تھرسڈے، اب 7 دن پہلے کھا رہا ہے۔ اور ادھر اس کا لنچ ڈنر مل کر ایک پہلے مغرب سے پہلے ہوتا تھا، اب مغرب کے بعد ہو گیا۔ نہ اس کو سارا دن چٹپٹ کی عادت، نہ سنیکنگ کی عادت، تو کھانا پینا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، 2 ٹائم ویسے بھی کھاتا تھا، اس میں بھی کھاتا۔ پھر اس کے علاوہ جھوٹ ویسے بھی نہیں بولتا، ایسے بھی نہیں بولتا، غیبت ویسے بھی نہیں کرتا، ایسے بھی نہیں کرتا، تھوڑا سا ریسکیجولنگ ہے بس۔ اس کے برعکس منافق کے لیے ہر وقت ایک ہی رونا ہے، اوئے روزے بولنا نہیں، اوہ نہیں روزوں کے بعد دیکھوں گی تمہیں۔ ہمارے سامنے آنکھوں کے وہ منظر آتا ہے کہ جب نیا نیا ٹی وی آیا تھا نا تو لوگ اس کو سفید کپڑا ڈال کے نا رمضان میں وہ احرام بنا دیتے تھے، نہیں ٹی وی نہیں دیکھنا۔ کسی ایک عورت نے پوچھا، بہت پرانی بات ہے اور بڑی مزے کی بات ہے، اور اللہ کرے وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ ان کے لیے یہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو مجھے کہنے لگی، ایک عورت کہنے لگی کہ لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اب آپ کے بھی ذہن میں سوال آ گیا، تو آج نہیں کل جواب دوں گی انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا نہیں، کہتی پھر اس کے لیے شیشہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا۔ مطلب ہے کہ شیشہ دیکھنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے اب دیکھیے ذرا سا انجوائے کریں آپ دین کو۔ کیا ہے روزہ؟ آپ سے کوئی پوچھے یا مجھ سے کوئی پوچھے دیسی کلچر کا بندہ، پراٹھا کھائے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ اگر لسی نہ پیئے تو روزہ مکروہ تو نہیں ہو جائے گا؟ ہمارا کلچر پھینیاں نہ کھائیں دودھ میں ڈال کر تو روزہ ہو جائے گا، کھجلا پھینی ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ بھی نہ کھائیں، اور دوسرا پوچھے اچھا پکوڑے کے بغیر سموسہ حلال ہے، روزہ حلال ہے؟ نہیں ہے نا؟ روزہ ہو گیا آپ کا، سحری نہیں کھائی نہیں کھائی، روزہ ہو گیا۔ نیت فرض ہے، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کی ہوتی ہے، اور روزہ کھول رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملا تو نیت ہی کر لی کہ بس اب جو بھی ملے گا کھا لوں گا، اب نہیں تھوک کو نکل لیا تو روزہ ہو گیا، فمن استر۔ لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں وہ سنتیں ہیں۔ بڑی دلچسپ بات بتانے لگی ہوں، آپ جتنا علم لیں گے نا آپ کے لیے وہ اندر کے نا خفیہ رستے کھلتے جائیں گے دین کے۔ ہم نے اپنے دماغوں اور سروں پہ دین کے نام پر بڑے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، پیریڈز میں کپڑے پہن لیے تو اس میں نماز نہیں ہونی، اور یہ کیا تو کتنے پھندے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اسرہم اغلال اللتی، سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں اللہ کے نبی کی خوبی ہے کہ خود ساختہ بوجھ سے لوگوں کو آزاد کیا۔ تو روزے کی چند سنتیں، مثلاً سحری میں تاخیر کرنا، بالکل آخری وقت جس وقت فجر کی اذان ہونے لگے اس وقت تک کھاتے رہنا چاہیے۔ ہم نے چونکہ رات کو سونا دیر سے، ہم رات کو کھا کے سوئیں گے، صبح نہیں کھانا، اٹھنا نہیں، آخری وقت پہ اٹھنا پڑے گا آپ کو۔ بچوں کو بھی اٹھائیے، روزہ رکھنا ہے تب بھی اٹھیے، نہیں رکھنا تب بھی اٹھیے۔ پھر اس طرح سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھولیے،
جان بوجھ کے ڈیلے کرنا. آپ مسجدوں میں دیکھیں ہر سال ایک آدھی سسٹر ضرور ایسی ملے گی, اندر اذان ہو چکی, کھجور کھا چکی ہے, اب ایک کامہ ہونے لگی اور وہ بھی بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں, نہیں میں ذرا اور لمبا روزہ کروں. اس کی اجازت نہیں ہے, فوراً کھولنا ہوگا. پھر افطار رطب یعنی گیلی تر کھجوروں کے ساتھ کیا جائے. نہ ملے تو تمر, گیلی کھجور جیسے ہوتی ہے نا اس کو وہ رطب کہتے ہیں, اور تمر کہتے ہیں ڈرائی کو, جیسے ہمارے ہاں چھوہارے اس طرح. اس کے ساتھ افطار کر لیجیے. اگر یہ بھی نہ ملے تو پانی کے ذریعے. اچھا پانی نہ ملے تو نمک. پھر ہم نے نمک کو پکوڑے میں بدلا, پکوڑے کے ساتھ چٹنی لگا لی, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پانی نہ ملے تو کسی بھی حلال چیز کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے. یہ بھی نہ ملے تو حلال چیز کے ملنے تک افطار کی نیت سے بھی روزہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ, ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. اسی طرح سے روزے دار کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا والے کام کرنا اور تمام برائیوں سے بچنا یہ بھی سنت ہے. اور صبح کو مسواک کرنا سنت ہے. ہمارے کلچر میں کہتے ہیں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, برش کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ نہیں, حضرت موسیٰ نے مسواک کر لی تھی نا تو اللہ نے کہا چلو 10 دن اور ادھر بیٹھو. نعوذ باللہ, یہ خود ساختہ روایتیں ہیں. کھجور روزے کے ساتھ آپ مطلب ایون آپ خالی برش بھی کر سکتے ہیں. برش میں پیسٹ نہ لگائیں تو خالی اس کو کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. آخری جملے آج کے اس سیشن کے, روزے دار پر فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا اور حرام کاموں سے بچنا سنت ہے. اس لیے 5 نمازوں کو ان کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور جھوٹ اور غیبت سے بچنا, معاملات میں دھوکہ دینے سے بچنا اور ہر طرح کے حرام قول یعنی بات اور کام کو ترک کرنا, یعنی ہر حرام بات کہنی اور کام کرنا چھوڑنا لازمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. اللہ آپ سے مجھ سے راضی ہو. انشاءاللہ آپ کو ہمارے پاس کل کا بھی فلائر پہ دکھ رہا ٹائم, آن لائن پہ بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ, کل جس بات سے ہم انشاءاللہ اپنی بات لیں گے وہ ہے کہ روزے میں لوگوں کے مختلف حال کیا ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں. ایک سفر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے, دوسرے اس کو پنکھا چل رہا ہے, کوئی پانی دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو اس سے زیادہ ثواب ہو گیا. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کن قسم کے لوگوں میں ہیں. جزاک اللہ خیر. ایڈمنس لے لیں اناؤنسمنٹس کے لیے, آن لائن والے بھی لے لیں, یہاں والے بھی لے لیں. کل یہاں 2 لیکچرز ہیں اٹلانٹا میں, صبح کا کدھر ہے, شام کا کدھر ہے, ابھی یہ آپ کو بتاتی ہیں. آپ میں سے سوانی کے علاقے میں کسی کا کوئی پیارا رہتا, پیاری میرا مطلب تو پھر آپ لوگ ان کو بھی میسج, پیاریاں ادھر رہتی ہیں جی. یہ لیجیے مائک سے, مائک لے لیجیے. السلام علیکم. اب آن لائن والے اپنا ہولڈ کریں. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني